अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मज़े में और पुरसुकून होंगे। तो आज हमारा नॉवल क्या है? बाय राबिया खान की फाइनल और लास्ट एपिसोड है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके कहने पर वो चंद पल खामोश सी हो गई थी। बेसाख्ता से अरहम की बात याद आई थी। क्या इसे मास को बता देना चाहिए? लेकिन अगर इसने मास को बता दिया, तो वो इसे बताए बगैर जाने अरहम के साथ क्या करने वाला था? नहीं, इसे पहले अरहम से खुद बात करनी होगी। शायद कि वो इसकी बात ही से मान जाए और ये सारा मसला यही खत्म हो जाए, किसी बड़े नुकसान से पहले ही। क्या हुआ? इसकी खामोशी पर वो आगे से बोला तो राबेल सीधी हो बैठी, सर झटक कर माज की जानिब समाते मुतवज्जा की। नहीं, कुछ नहीं। कोई मसला है तो बताओ। ओहो, तुम्हें क्या लगता क्यों लगता है कि मैं हर वक्त मसाइल का शिकार रहूंगी? मैं खुद अपना मसला सुलझा सकती हूँ, और अगर कोई मसला मेरी जहानत से बड़ा हुआ तो जरूर तुम्हें आगाह करूंगी। वैसे इस बात के लिए इतनी तवील वजाहत की जरूरत नहीं थी राबे। और इसने जल्दी से अपनी जुबान तातू तले दबाई थी। इसे क्यों भूल गया था कि वो वज़ाफ़तों से ज़्यादा इंसान के अंदर को जाँचने का आदी था। ठीक कहता था वो, वज़ाहतें बदजात खुद कुछ नहीं होती। इंसान बयान करने का अंदाज़ सब कुछ होता है। नहीं, मैंने तो वैसे ही कह दिया था। फिर जल्दी से बात समेटी। तुम भी तो हर वक़्त यही बात मुझ पूछ कर मुझे ज़िद करते रहते हो। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ मास। मुझे पता है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं। दूसरी जानिब इसने गहरा सांस लिया था, फिर आंखें सुकेड़कर दूर बिखरती चांदनी पर निगाह डाली। बात यह नहीं है कि तुम छोटी हो या बड़ी हो। बात यह भी नहीं है कि तुम बेवकूफ हो। मुझे पता है तुम्हें मसाइल की समझ है, तुम्हें बात करने आती है, तुम्हें डील करना आता है। लेकिन राबे, तुम्हें इससे आगे फिर कुछ नहीं आता। क्या मतलब? इसे इसकी बात समझ नहीं आई थी। मतलब ये कि तुम बहुत फ्रजाइल हो, नाजुक हो। मजाज के एतबार से नहीं, जिस्मानी एतबार से। छोटी सी हूँ, मैं बस इसीलिए पूछता हूँ कि कहीं कोई तुम्हें इस एतबार से तो परेशान नहीं कर रहा। और अगर कर भी रहा है तो मुझे अभी बता दो। इसने जल्दी से खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरी थी, फिर थूक निकलकर जबरदस्ती मुस्कुराई। इसे जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपने अंदाजे अपने पास रखो, और अब मुझे नमाज पढ़नी है तो मैं फोन रख रही हूँ। तुम भी। क्या चचा ने तुमसे शादी की बात की है? और वो जो अगली कोई भी बात सुने बगैर फोन रख रही थी, एकदम रुक सी गई। गहरा सांस लेकर सर इस बात में हिलाया। कुछ देर पहले ही की है। फिर इसने कहकर सर के पीछे हाथ फेरा था। क्या जवाब था तुम्हारा? मैंने हाँ कह दिया है। क्या? इसे शायद इसके ऐसे जवाब की तवक्का नहीं थी। मैं हाँ कह चुकी हूँ। मुझे पता है कि मैं अभी इतनी जिम्मेदार नहीं, और ना ही मुझे घर संभालने का कोई तजुर्बा है, लेकिन जो कहता है कि ये ख्वाहिश है, मुझे फिर कोई एतराज नहीं। मुझे पता है वो मुझे अपनी बेटियों की तरह रखेंगे, और तुम्हारे साथ भी आहिस्ता-आहिस्ता मैं एडजस्ट कर ही लूँगी। इसके आहिस्तगी से कहने पर दूसरी जानिब वो जैसे हर बोझ से आज़ाद हो गया। एक और हबीबा इसके घर की ज़ीनत बनने जा रही थी। बहुत सालों बाद इसके कल्ब पर तमानियत की छाप उभरने लगी थी। हर पल की बेचैनी जैसे अनका होने लगी थी। मैं एक बहुत मुश्किल आदमी हूँ, और मैं एक बेहद आसान लड़की हूँ। इसके रवानी से कहने पर वो लम्हे भर को हैरान हुआ था। हाँ, ये तो इसने कभी सोचा नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के बरअक्स होने के बावजूद भी एक जैसे ही थे। जैसे आईना होता है, एक जैसा, फिर भी उलट। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब तयशुदा था मास? लेकिन वो तो जैसे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। इसे पता था कि वो क्या बात कर रही थी, क्या बात करने जा रही है। तुम्हारा वो ख्वाब सिर्फ तुम्हारा नहीं था ना? और इस तरह से पकड़े जाने पर दूसरी जानिब इसने आंखें बंद की थी। नरम बातें करने वाली लड़की जानती नहीं थी कि वो कभी कभी कितनी सख्त बातें कर जाया करती थी। नहीं। इसके जवाब को जज़्ब करने के लिए राबिया चंद पल खामोश बैठी रही थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? मुझे पता था कि जल्द या बददेर तुम इस बारे में जान लोगी। मैंने बस तुम्हें तुम्हारा वक्त दिया। चीजें अगर वक्त पर खुलें तब ही अपना असर रखती हैं। इससे पहले इनका खुलकर सामने आना अपना असर खो देता है। इसकी वजाहत पर इसने गहरा सांस लिया था, फिर होले से मुस्कुराई। तुम और मैं, हम दोनों वो ख्वाब एक साथ देखते थे माँ। शायद ताई ने कभी तुम्हारे लिए ऐसी कोई दुआ की हो, जिसके नतीजे में मुझे तुम्हारे कहब का साथी बना दिया गया। मैं बहुत हैरान होती हूँ कि ये सब तयशुदा था। मैं अरहम की कभी थी ही नहीं। मैं तो कई सालों से तुम्हारे साथ इस कहब में कैद थी। फिर इस कैद के साथ मैं किसी और की कैसे हो सकती थी? और इसका आखिरी जुमला सवाल नहीं था, वो जवाब था, एक खालिस जवाब। कुछ बातें इंसान की समझ से बाहर होती हैं। मेरा और तुम्हारा कहब भी उन्हीं मावर आई बातों में से एक है। खैर, अब रखता हूँ फोन। तुम नमाज पढ़ लो और दुआ करना मेरे लिए भी। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना अपना। इसने भी मजीद बात किए बगैर फोन कान से हटाया तो दूर दूर तक एक बार फिर से वही फिजा तहलील होने लगी। वही फिजा जो इनके कहब का हादसा थी।
अगली सुबह वो और शिजा इंतहाई खामोशी से किसी से बात किए बगैर घर से निकल आई थी। इन्हें आज इस आखिरी मसले को भी हल करना था। इनकी पुरसुकून जिंदगियों में पुप्पो और रहम की मौजूदगी अब नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी थी। इन्हें आज इस नाकाबिले बर्दाश्त वजूद को अपनी जिंदगी से उठाकर बाहर फेंकता था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी फैली हुई थी। वो एक जानिब खिड़की के साथ लगकर बैठी संजीदगी से बाहर देख रही थी। स्याह बाया जेब किए चेहरे के गिर्द स्याही हिजाब लपेटे इनका शफाफ चेहरा किसी गहरी सोच का गुमास लगता था। दूसरी तरफ शिजा बैठी थी, अपने महसूस हुलिये के बरक्स, कमीज शलवार में मलबूस, गोद में मोबाइल रखे, सीधे गिरते बालों को कान के पीछे। हर दोनों ही अपनी अपनी सोचों में गुम नजर आ रही थी। यकायक वो इस रास्ते से चौंकी। ये रास्ता पुप्पो के घर ही चाहता था, लेकिन इसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था कि मांस का रेस्टोरेंट भी इसी रास्ते में पड़ता था। इसने पीछे तक इसके दौड़ते रेस्टोरेंट को देखा और फिर जब वो निगाहों से ओझल हो गए तो वो सीधी हो बैठी। कुछ ही देर बाद ड्राइवर रजा हाउस के सामने गाड़ी रोक रहा था। इन दोनों ने एक नजर एक दूसरे को देखा और फिर खामोशी से बाहर निकल आई। इन्हें आज इंतहाई समझदारी से इस मसले को सुलझाना था। वो घर में दाखिल हुई तो तवक्का के बरक्स वहां बेहद खामोशी थी। कदावर दीवार घीर खिड़कियों पर भारी पर्दे गिरा रखे थे, जिसके बायस दरमियानी हला में फैला अंधेरा मजीद महसूस होने लगा था। इन दोनों ने एक साथ एक दूसरे की जानिब देखा था। अमूमन पुप्पो के घर में मुलाजमीन की खासी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन इस वक्त की खामोशी देखकर राबेल को जाने क्यों झुरझुरी आई थी। इनके पीछे ही साथ साथ एक स्याह फार्म मुलाजिम भी चल रहा था। शायद वो ही इन्हें इनके मतलूबा कमरे तक लेकर जाने वाला था। शिजा ने बहुत सा थूक निकलकर आस पास देखा। इसकी गर्दन के बाल यूं ही खड़े होने लगे थे। कुछ था जो इन्हें ठीक नहीं लग रहा था। जीने अबूर करने के बाद वो अपने मंजिल पर बने कई कमरों में से एक के सामने खड़ी थी। एक निगाह पीछे मुड़कर मुलाजिम पर डाली। इसने सर के हमसे उन्हें कमरे में जाने की इजाजत दी तो वो लरजते दिल के साथ अंदर की जानिब बढ़ गई। कमरे का माहौल अलबत्ता इनकी तवक्का के ऐन मुताबिक था। रॉकिंग चेयर पर बैठा अरहम झूल रहा था। फिर इसके साथ ही बेड पर फुफोन नुक्स सा तैयार होकर बैठी हुई थी। इनकी उकाब सी तेज निगाहों ने बाकायदा इन दोनों का जायजा सर से पैर तक लिया। तो शीजा किस्मसाई। अरहम अलबत्ता अपने मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। फिर निगाह उठाकर सामने खड़ी दो लड़कियों को देखा। अपने अजली अंदाज में साथ मुस्कुराया भी। अरे वहां क्यों खड़ी हो, बैठो ना। राबेल को देखकर इसे हैरत नहीं हुई थी। शायद इसे अंदाजा था कि वो इसके साथ जरूर आएगी। चलो जो भी था वो दोनों थी तो लड़कियां ही ना। वो दोनों ऐन सामने रखे सोफों पर जाकर बैठी तो साइमा ने टांग पर टांग चढ़ाई। चुपती निगाहों से राबेल को देखा। तुम्हारी एक जिद की वजह से बहुत नुकसान उठाया है मेरे बेटे और मैंने, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो जरा मलाल नहीं। इनके अंदर तक उतरती निगाहें और सुनसनाता जुमला। लम्हे के हजारवें हिस्से में राबेल को अंदाजा हुआ था कि इनसे बहुत बड़ी गलती सरजद हो चुकी है। यहाँ आना और किसी को भी इस बारे में आगाह न करना एक भारी गलती थी। लेकिन फिर भी इसने इस सपाट निगाहें पुप्पो के चेहरे पर गारी थी। जिद का शिकार पहले कौन हुआ था, ये आप भी जानती हैं और मैं भी। बड़ों की गलतियों को बार बार दोहराना बेअदबी तस्वर किया जाता है लड़की। मेरे ख्याल से किसी ने तुम्हें बुनियादी अखलाक भी नहीं सिखाए। इनकी बात पर वो हल्का सा मुस्कुराई थी। बड़ों की गलतियों को हमेशा नस्लें तक भुगतती हैं पप्पो। मेरे ख्याल से किसी ने आपको कुदरत के बुनियादी असूल के बारे में कभी नहीं बताया। नर्म जुबान सख्त जुमले भी जब नरमी से अदा करने लगो तो घाव कहीं ज्यादा गहरा लगता है। इसने भी नर्म जुबान से सख्त वार किया था। इनके चेहरे का रंग लम्हे में मुतगैयर हुआ था। मेरे घर की छत तले मुझसे जुबान मत चलाना लड़की। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां तुम अपनी मनमानी करती फिरोगी। ये मेरा घर है और मेरे महल में किसी को भी इतनी इजाजत नहीं, समझी तुम। आप मुझे मत उकसाएं। फिर मुझे भी कोई शौक नहीं लफ्जों से सहम देने का। कमरे के बजा हर गुजरते पल तनाव का शिकार होने लगी थी। और हमने दोनों को एक नजर देखा और फिर मुस्कुराया। या आप दोनों कौन सी बातें लेकर बैठ गई हैं, जानती है ना मम्मी कि हमने इन्हें यहाँ क्यों बुलवाया है। साथ इसने दांत पीसकर तनबीही निगाहों से साइमा को भी घूरा था। इसीलिए हम काम की बात पर आते हैं। अब नो झगड़ा, नो लड़ाई। फिर जल्दी से मुस्कुराकर बात मुकम्मल की। लेकिन राबेल ना तो इसके अंदाज से मुतासिर हुई थी और ना ही इसे अरहम की किसी भी बकवास में दिलचस्पी थी। मेरी बहन का पीछा छोड़ दो अरहम, और मेहरबानी करो हमारी जिंदगियों से निकल जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन खुदारा अपने मकसद के लिए इतना मत करो कि उठना महाल हो जाए तुम्हारे लिए। इसकी बात सुनकर वो एकदम हंस पड़ा था। फिर चेहरा उठाकर खुरदरी निगाहों से शिजा की जानिब देखा। मुझे शिजा से शादी करनी है। इसकी अगली बात पर जहां राबेल की आंखें हैरत और नासमझी से फैली, वहीं शिजा बदक कर उठ खड़ी हुई। साइमा के मजाक उड़ाती मुस्कुराहट का मतलब राबेल को अब अच्छे से समझ आ रहा था। क्या बकवास है ये, मैं आपसे शादी हरगिज नहीं करूंगी।
شادی تو کرنی پڑے گی نا، نہیں تو پھر میری ڈوبتی کمپنی کو کون سہارا دے گا؟ تمہارے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، کیا قبر میں لے کر جائیں گے وہ اس پیسے کو؟ ڈوبتی کمپنی، اس نے نہ سمجھی سے دہرایا تو اب کے سائمہ کا مکروس کا گونجا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم ہر بار تمہارے لیے آتے تھے؟ کیا واقعی؟ ویسے اتنی بے وقوف تم لگتی تو نہیں لڑکی۔ وہ آگے ہو کر بیٹھی تو اس کے سماعتیں سائیں سائیں کرنے لگی۔ ہمیں تمہارے باپ سے حصہ چاہیے تھا، اس کی جائیداد کا حصہ، جو کہ تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں نکل چکا تھا۔ لیکن پھر وہ کیا ہے نا کہ گدھ اپنا رزق یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کرتے، وہ آخر تک مردار کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، تب تک جب تک ان کی بھوک نہیں مٹ جاتی۔ اسی لیے ارحم کی شادی اب شزا سے ہوگی، اور تم ہو بلکہ پورا خاندان ہی اس کی شادی ارحم سے کروانے کے حق میں ہوگا۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، شہزاد دھیرے سے اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ پھپھو کی باتوں کا مطلب بہت بھیانک تھا، ان کے جسموں پر کیڑیاں رنگنے لگی تھی۔ آپ تو انسان ہونے کی ہر حد سے گر چکی ہیں پھپھو، آپ تو جانور کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ ایسا ہی ہے، میں ہر درجے سے گر چکی ہوں، اور اس سب کے بعد مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ وہ اٹھی اور آگے بڑھ کر شیزا کو بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ وہ بے ساختہ اس بے دردی پر چیخی تھی۔ اس نے سائمہ کی کرہت ہاتھوں کو نوچ کر شیزا کے بالوں سے ہٹانا چاہا تو پیچھے سے ارحم نے اٹھ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور سیدھا سائڈ پڑے ٹیبل سے ٹکرائی۔ اسی عقلت تھی چکر آیا تھا۔ شہزاب زور زور سے چلا کر اپنے بال پھپھو کی گرفت سے نکالنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی تو ارحم نے ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر روکا۔ اس نے پوری قوت لگا کر اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن پھر بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ رابی، چھوڑیں مجھے، چھوڑیں! لیکن وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی باہر کی جانب لے جا رہی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، گھٹیا انسان، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے! اس نے پیچھے پلٹ کر زوردار چانٹا ارحم کے منہ پر مارا تو وہ بے ساختہ ہی پیچھے ہوا۔ شاید وہ اس وار کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی گرفت چھوٹنے پر وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی، لیکن وہ بھی اسی تیزی سے آگے بڑھا کہ اس کا حجاب کھینچتا تو وہ چھوٹی سی پن سے بندے ہونے کے باعث کھل کر کندھوں پر پھسلتا چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے سارے کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ جہاں وہ اس کی حرکت پر ساکت ہوئی تھی، وہیں وہ بھی اپنی حرکت پر رکا تھا۔ رابعہ کے بال اب کندھے پر لہرا رہے تھے۔ اس نے گلابی پڑتی زخمی نگاہوں سے ارحم کا چہرہ دیکھا۔ تکلیف کا ایک شدید دورہ اس کے سینے میں اٹھا تھا۔ کندھوں سے پھسلتے حجاب کو اس نے جلدی سے تھام کر سر پر ڈالنا چاہا تو ارحم نے بے دردی سے دوپٹہ نوچ کر دور پھینکا۔ دوپٹہ کھینچنے کی وجہ سے اس کی گردن تک رگڑ گئی۔ پھر اس نے اسے موقع دیے بغیر کھلے بالوں سے جکڑا اور بیڈ پر دھکا دیا۔ گم ہوئی ہوئی میں اس پر سارا کمرہ گھومنے لگا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا تھا؟ یا اللہ، یہ کیا ہونے جا رہا تھا؟ تم نازک ہو جسمانی اعتبار سے، ماس کی باتیں اس کی سماعت میں گونجنے لگی تھی۔ ہاں، وہ کمزور تھی، وہ بہت کمزور تھی۔ ماس، یا اللہ ماس کو بھیج دیں، یا اللہ اسے بھیج دیں۔ اس کے دل سے گھٹتی التجائیں اٹھ رہی تھی۔ صبح تک سب ٹھیک تھا، اب یہ سب کیا ہونے جا رہا تھا؟ آنسو بل آنکھوں سے پھسلتے جا رہے تھے۔ وہ اس پر چپٹا تو اس نے ہاتھ مار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا شیشے کا گلدان اٹھا کر اس کی کن پٹی پر دے مارا۔ چھن چھن کانچ ٹوٹ ٹوٹ کر سارے کمرے میں بکھر گئے تھے۔ ارحم کی کن پٹی سے خون کی تیز دھار بہہ نکلی۔ چکراتے سر کے ساتھ وہ ایک جانب کو لڑکا تو اس نے اسے پوری قوت سے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ کھینچا تانی میں اس کے جوتے تک اتر گئے تھے۔ کچھ سجھائی نہ دیتا تھا کہ اندھیرا کیا تھا اور اجالا کیا۔ باہر اٹھ کر بھاگتے ہوئے اس نے اسے کلائی سے تھام تو وہ بکھرے کانچ پر گر گئے۔ آف! تکلیف کا چیختا ہوا احساس اس کی رگوں میں اترا تھا۔ گھٹنے کے ساتھ ساتھ کئی کانچ اس کے برہنہ پیروں میں بھی پھپ گئے تھے۔ ہر جانب خون کی بوندیں بکھر کر گرنے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنی کلائی چھڑوائی اور پھر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگی۔ وہ اب تک اپنے بیڈ پر گرا دونوں ہاتھوں سے ابلتا خون روک رہا تھا۔ اس کے بھاگنے پر وہ پیچھے سے چلایا بھی تھا، لیکن اسے بھی صرف شزا کو ساتھ لے کر جلد از جلد اس گھر سے باہر نکلنا تھا۔ زینوں سے اتر کر اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی تھی تو دیکھا سائمہ ایک جانب گری درد سے کرا رہی تھی۔ شزا، شاید شزائیں نے بھی کچھ مار کر بھاگ چکی تھی۔ اس نے اگلی کوئی بھی بات سوچے بغیر قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ پکڑو اس لڑکی کو، بھاگنے مت دینا، پکڑو اس بھالی کو۔ پتریلی روش پر اندھا دھند دوڑتے ہوئے اس نے ارحم کی چنگارتی آواز اپنے پیچھے سنی تھی۔ وہ آدمیوں کو اس کے پیچھے بھیج رہا تھا۔ اس نے سڑک پر نکل کر آس پاس دیکھا، لیکن نہ تو ڈرائیور تھا اور نہ ہی گاڑی۔ وہ تیزی سے سمت کا تعین کیے بنا بھاگنے لگی۔ کندھوں پر گرتے اس کے ریشمی بال پیچھے کی جانب اڑ رہے تھے اور وہ قدموں میں ہوئے کانچ کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے بھاگ رہی تھی، اتنی تیزی سے کہ اسے اپنے آس پاس کی دنیا نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی، گاڑی تیز چلاؤ، جلدی چلاؤ گاڑی۔ شزا نے خوفزدہ نگاہوں سے اپنی گاڑی کے عین پیچھے سیاہ فام کی گاڑی دیکھی تو ڈرائیور کو لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ ڈرائیور اس قدر بھکلا گیا تھا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔
اس نے کامتی انگلیوں سے اپنے ہاتھ میں جکڑا موبائل سامنے کیا۔ معاف ذہن جیسے چند لمحات کے لیے مفلوج ہو گیا تھا۔ پھر اس نے گرتے آنسوؤں کے ساتھ جلدی سے ماس کا نمبر ڈائل کیا۔ ساتھ ساتھ اس نے لبوں سے ابلتی خون کی دھار کو بھی ہاتھ کی پشت سے رگڑا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگ رہا تھا، ساتھ ساتھ پیچھے بھی دیکھ لیتی۔ وہ 3-4 قد آور سے خوفناک مرد تھے، پوری قوت سے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ صبح کے وقت ہونے کے باعث سڑک پر لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ کاش کہ کوئی اس کی مدد کو آ جائے، شاید کہ کوئی آ جائے۔ بھاگتے بھاگتے اب وہ مرکزی سڑک پر آ نکلی تھی۔ یہاں پر دن چڑھتے ہونے کے باعث سنسان گلیوں سے زیادہ رش تھا۔ سڑک چلتے لوگ رک رک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ اسے لگا کہ اس کی ریاضت رائیگاں چلی گئی۔ اسے لگا سب ختم ہو گیا۔ وہ یوں اس طرح بے حجاب سڑکوں پر اپنی عزت بچانے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ حبیبہ اور رابیل کا دکھ برابر تھا۔ ایک جانب وہ اپنے کردار کو بچا رہی تھی تو دوسری جانب رابیل اپنی عصمت کو۔ اس کے قدموں سے جان سمٹنے لگی تھی۔ بھاگتے ہوئے سانس حد سے زیادہ پھول کر اب دھونکنے کے معنی چل رہا تھا۔ اسے لگا وہ اب چکرا کر سڑک پر گرنے والی ہے۔ خشک پڑتے حلق میں بہت سے کانٹے اگ گئے تھے۔ اس نے پوری قوت سے بھاگتے قدم آگے بڑھائے، لیکن اب جیسے سکت ختم ہو گئی تھی۔ سر بکھر کر ریت کی طرف پھسلنے لگا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی چاپ سنی تو آخر ہمت بھی انکا ہونے لگی۔ اس نے ایک نگاہ پیچھے ڈالی۔ اسے بس کچھ دیر اور دوڑنا تھا، کیونکہ اسی سڑک پر ماس کا ریسٹورینٹ تھا۔ اگر جو وہ اس کے ریسٹورینٹ تک پہنچ جائے، بس ذرا اور دور۔ لیکن پھر وہ جو پیچھے دیکھتی ہے جانی انداز میں آگے کی جانب دوڑ رہی تھی، بری طرح آگے کسی انسان سے ٹکرا کر پیچھے کی جانب گری۔ کتنا بھاگو گی اور وہ انہی میں سے کسی ایک کی گرفت میں آ گئی تھی۔ اس نے لرزتے قدموں سے اٹھنا چاہا تو ٹانگیں کام کرنے سے انکاری ہو گئی۔ سب جیسے لمحوں میں تہس نہس ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں، خدا کے لیے! وہ جیسے ہی اسے پکڑنے کے لیے جھکا، وہ اگلے ہی پل اس کے برابر سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ جانے کیسے اچانک اس کے قدموں میں بجلی سی بھر گئی تھی۔ پیچھے سے وہ اسے گالیاں بکتا تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ یک اسے ریسٹورینٹ کی ہریالی نظر آنے لگی۔ اس کی بوجھتی امید جیسے چمک اٹھی تھی۔ اپنی پوری قوت سے دوڑ کر وہ جیسے ہی ریسٹورینٹ کے احاطے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ دروازہ کھولتا عجلت میں باہر نکل رہا تھا۔ اگلے ہی پل اسے دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ وہ بھی اسے دیکھتے ہی جم سی گئی تھی۔ معاذ نے زندگی میں دوسری دفعہ اس قدر تکلیف دہ منظر دیکھا تھا، اس قدر تکلیف دہ اور رگوں کو چیرتا ہوا منظر۔ وہ بنا حجاب کے لٹی پھٹی سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کندھوں پر اس کے بال پھسل کر گر رہے تھے۔ آس پاس کام کرتے ورکرز اور کئی لوگ بھی اس تباہ حال لڑکی کا حلیہ دیکھ کر رک گئے تھے۔ معاذ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ اس سے لگا وہ کبھی ہل نہیں سکے گا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے رابیل بھاگتی ہوئی آئی اور بے ساختہ اس سے لپٹ گئی۔ وہ حالی سا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا ساری دنیا ساکت ہو گئی ہو، بس کچھ باقی رہ گیا تھا۔ وہ اس کے سسکتے آنسو، اس کے بے دم سے پہلوؤں میں گرے ہاتھ کھولے سو تھے۔ پھر دھیرے سے اس نے رابیل کی پشت پر اپنے ہاتھ رکھے۔ وہ اس میں سمٹی روئے جا رہی تھی۔ اسی اثنا میں 3 تنومند سے مرد بھی ریسٹورینٹ کے احاطے میں داخل ہوئے تو معاذ نے ٹھنڈی نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ یہ شراوی ہے، معاذ شراوی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے سلیم؟ یہ لڑکی اس کی تھی؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ارحم سر کا؟ کس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا ہے انہوں نے؟ شاید ان میں سے کوئی اس سے جانتا تھا، اسی لیے دوسرے ساتھیوں کو سرگوشی میں کہنے کے بعد جب اس نے ان کے چہرے دیکھے تو وہ فق ہو رہے تھے۔ یہ ہے شراوی، ہاں یہ سلطان کا آدمی ہے۔ یہ اس سے بھنک پڑ گئی نا کہ ہم نے اس کے آدمی پر ہاتھ ڈالا ہے تو ہماری لاش گلی میں گھومتے کتوں کو بھی نہیں ملے گی۔ جلدی چلو یہاں سے۔ لیکن ارحم سر، میں نے کہا جلدی بھاگو۔ اور اگلے ہی لمحے وہ تینوں اب وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ معاذ نے انہیں نہیں روکا، وہ بھی انہیں روکنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کے بازوؤں میں وہ بے ہوش ہو کر جھول رہی تھی۔ اسے بھی رابیل کے علاوہ کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اسے خود سے ہٹا کر دیکھا۔ اس کی گردن ایک جانب کو لٹکی ہوئی تھی اور چہرے پر جا بجا آنسوؤں کے نشان سب تھے۔ اس نے لمحے بھر کو سب سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی، پھر جھک کر اسے ہاتھوں میں اٹھایا۔ انسان بن جاتا ہے، دنیا بس انسان بننے نہیں دیتی۔ اس نے اسے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی ریورس کرتا بھگا لے گیا۔ اب اس کا چہرہ سپاٹ تھا، درد اور سفید سا چہرہ۔ آنکھیں اس قدر حالی تھی کہ ان کا حالی پن خوفزدہ کرنے لگا۔ اور اگر کبھی کوئی تم سے کہے کہ انسان فرشتے پر شیطان کو چن کر گنہگار بن جاتا ہے تو یقین کر لینا، کیونکہ در حقیقت ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے گاڑی سلوا کے گھر کے آگے روکی تھی، پھر اسے پچھلی سیٹ سے اٹھا کر کندھے پر ڈالتے اندر کی جانب بھاگا۔ سلوا جو کچن میں کھڑی کھانا پکا رہی تھی، اسے دیکھ کر بری طرح چونکی، پھر رابیل کو دیکھ کر ان کا سانس ہی رک گیا تھا۔ وہ اب اسے صوفے پر احتیاط سے لٹا رہا تھا۔ اس کا سفید چہرہ کسی بھی طرح نارمل نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اسے ہاتھی چوٹیں آئی ہیں سلوا، اور شدید ذہنی دباؤ کے باعث بے ہوش بھی ہو گئی ہے یہ۔ آپ ٹریٹ کر لیں گی اسے یا پھر ہاسپٹل لے کر جاؤں میں؟ وہ اسے ہاسپٹل لے کر نہیں جانا چاہتا تھا،
دوسرے لوگوں کے بے رحم سوالات کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، میں کر لوں گی ٹریٹ، لیکن اسے پہلے کمرے میں لے کر چلو۔ یہاں ایسے ٹھیک نہیں۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور اسے باہوں میں اٹھاتا کمرے کی جانب بڑھا۔ زیادہ تکلیف مت ہونے دیجیے گا سلوا، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، اس نے کہہ کر ایک نگاہ بے سود بڑی زرد چہرے والی رابیل پر ڈالی، اور جیسے ہی باہر کی جانب بڑھنے لگا تو سلوا کے کامتے سوال پر ٹھہر گیا۔ رک، کہاں جا رہے ہو تم؟ اس نے دان پر دان جمائے تھے۔ آتا ہوں کچھ دیر میں، آپ اس کا خیال رکھیں، اور پھر کوئی بھی بات کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھا۔ سلوا لرزتا دل دروازے ہی میں ٹھہر گئی تھی۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک بار پھر اس سے پوچھ ہی لیتی۔ وہ اس وقت بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ واپسی کے راستے پر اس نے گاڑی گھر کے سامنے روکی اور باہر نکل آیا۔ کمرے میں آ کر الماری کا پٹ کھولا اور پھر کپڑوں کے نیچے رکھی ایک ہاتھ چکنی زنجیر کھینچ کر نکالی۔ وہ موٹی زنجیر تھی۔ اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس کا سر ہتھیلی پر لپیٹا اور پھر باہر کے جانب بھاگا۔ اور اگر کوئی تمہیں کہے کہ شیطان پر فرشتے کو چننا ثواب کا کام ہے تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ میں جھولتی زنجیر تیزی سے لپیٹی تھی، پھر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی زن سے آگے بڑھا لے کے۔ اور اگر کوئی تمہیں کہے کہ انسان پر انسان کو چننا اسے انسان بناتا ہے تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ شزا اندھا دھند گھر میں داخل ہوئی تھی۔ لاؤنج میں براجمان رامین اور عابد نے لمحے بھر کو نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور دگ سے رہ گئے۔ اس کا دوپٹہ کندھے سے لٹکا زمین پر جھول رہا تھا۔ بکھرے بال اور ہونٹ سے پھوٹتی خون کی باریک دھار نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ کلائیوں پر جا بجا خراشیں تھی اور گردن پر دوپٹہ کھینچنے کا نشان بے حد واضح ہو کر سڑک پر سرخ پڑ رہا تھا۔ ماں، بابا، رابیل، رابیل ٹھیک نہیں ہے، وہ بھاگتی ہوئی آگے بڑھائی۔ وہ دونوں بیک وقت اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، چہرے پر فخر سا تاثر لیے۔ عابد نے آگے بڑھ کر اس کے لرزتے جسم کو سہارا دیا تھا۔ یہ سب کیا ہے بچے؟ اور کہاں سے آ رہی ہو تم؟ رابیل کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ایک نظر پلٹ کر انہوں نے دروازے کی جانب بھی دیکھا تھا۔ رامین نے بھی آگے بڑھ کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے حلیے سے اس قدر ششدر تھی کہ کچھ بول ہی نہ پا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ رابیل کہاں ہے؟ لیکن ہوش میں آتے ہی انہوں نے اسے اپنی جانب پھیر کر کانپتی آواز میں پوچھا تھا، تو اس کے آنسو بے ساختہ ہی ابلے۔ اس کی بلند سسکیاں ہی تھی جس کے باعث ردا بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر وہ بھی اپنے دروازے کے باہر ہی ٹھہر گئی تھی۔ وہ اور میں پھپھو کے گھر گئے تھے، اور ارحم بھائی نے بلایا تھا ہمیں۔ لیکن پھر کیا شزا؟ رامین اس پر چلائی تو اس کا اندر باہر لرز کر رہ گیا۔ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیسے انہیں حقیقت بتائے۔ عابد بھی اب خوفزدہ سی سوالیہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ردا بھی پاس چلی آئی تھی۔ انہوں نے رابیل کے ساتھ بدتمیزی کی اور پھپھو نے مجھے مارا۔ وہ مجھے پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہی تھی، لیکن میں انہیں مار کر بھاگ آئی۔ رابیل وہی تھی، مجھے نہیں پتا پھر کیا ہوا، میں نے بس اس کی چیخیں سنی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوا۔ رامین بے دم ہو کر صوفے پر گری تھی۔ عابد جامد ہو چکے تھے، اور ردا، اس نے تحیر سے آنکھیں پھیلا کر شزا کو دیکھا تھا۔ تو ابھی رابی کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا، اس نے کہا اور وہیں بے جان قدم لیے بیٹھتی چلی گئی۔ عابد دروازے کی جانب دوڑے تھے، سب جیسے لمحوں ہی میں پلٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ یک فون بجنے کی آواز پر رک کر لمحے بھر کو کال ریسیو کی۔ دوسری جانب شاید ناز تھا۔ دوسری جانب شاید ماس تھا۔ اس کی ٹھنڈی اور بے جان سی آواز عابد کی سماعتوں میں اتری تو انہیں اپنا وجود زلزلوں کی صدمے محسوس ہوا تھا۔ ماس تو ماس، اب رابیل محفوظ ہے۔ اس کی اگلی بات سن کر وہ جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے تھے، پھر بکھرتی سانسوں کو بامشکل معمول پر لا کر گویا ہوئے۔ ان کا رکتا سانس ایک دم ہی بحال ہوا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ میں ایڈریس آپ کو ٹیکسٹ کر رہا ہوں، آپ وہاں چلے جائیں، میری خالہ کے پاس ہے وہ، اسے وہی ٹریٹ کریں گی، ہسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ اور تم کہاں ہو؟ آپ کی ان کی آواز کافی حد تک برابر ہو چکی تھی۔ وہ ان پر لمحوں ہی میں قابو پا چکے تھے۔ میں بس سبق دے کر آتا ہوں انہیں۔ میری بات سنو، انہوں نے جلدی سے کہہ کر فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ رابطہ ابھی تک منقطع نہیں ہوا تھا۔ تیزی سے فون کان پر لگا۔ انہوں نے اسے روکنا چاہا، لیکن اب کہ وہ فون رکھ چکا تھا۔ شکستہ انداز میں فون کان سے ہٹاتے ہوئے وہ پلٹے۔ رامین انہیں کی جانب بے چینی سے بڑھ رہی تھی۔ ردا اور شزا سفید چہرے لیے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کہاں ہے میری بچی؟ کیا کہہ رہا تھا ماس؟ وہ ایک ہی سانس میں بے ربط سے سوال پوچھے گئے تو آپ اتنے آگے بڑھ کر انہیں خود سے لگایا۔ لمحوں ہی میں وہ ٹوٹی بکھری سی نظر آنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ محفوظ ہے، ماس نے اسے حفاظت سے اپنی خالہ کے گھر پہنچا دیا ہے۔ ان کی بات پر اٹکی سانسیں بے ساختہ ہی بحال ہوئی تھی۔ شہزا اور ردا بھاگ کر ان کے جانب بڑھی۔ انہیں بھی ان کے ابھی بس رابیل کو دیکھنا تھا، بس اس سے ملنا تھا۔
کہاں ہے اس کی خالہ کا گھر؟ مجھے لے کر جائیں عابر، مجھے میری بچی سے ملنا ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے، پلیز مجھے لے کر جائیں۔ اسی اثنا میں ان کا فون پیغام دیتی ٹون سے بجا تو انہوں نے تیزی سے پیغام کھول کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ پیغام ماس کی جانب سے تھا۔ اس نے انہیں سلوا کے گھر کا پتہ بھیجا تھا۔ اگلے پل اب وہ چاروں باہر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کی رابیل ٹھیک نہیں تھی۔ ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ سر سلطان، وہ کچھ دیر کے لیے اپنے گھر کے آگے رکا ہے، کیا ہم اس سے آگے بھی اس کا پیچھا کریں؟ ماس کچھ دیر کے لیے اپنے گھر کی طرف رکا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ سلطان کے آدمی اس کے پیچھے یوں آئیں گے۔ شاید سلطان کو اندازہ تھا کہ ایسا انتہائی قدم وہ ضرور بضرور اٹھائے گا، جبھی تو وہ اس کا پیچھا کرنا نہیں چھوڑ سکا تھا۔ اسے پتا تھا کہ انسان کے اندر موجود کون سی حس کب بیدار ہوتی ہے۔ نہیں، خاموشی سے پیچھا کرو اس کا۔ اور ہاں، جن 3 آدمیوں کو تم نے اس کے ریسٹورینٹ کے باہر دیکھا تھا، ان کی کھوج بھی لگاؤ۔ میں بھی دیکھوں کن حرام کی اولادوں نے ہاتھ ڈالا ہے ہمارے جگر پر۔ جی سر۔ ان میں سے ایک نے فون کان سے ہٹایا، پھر دوسرے کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سر نے کہا ہے کہ ہمیں ابھی پیچھا کرنا ہے اس کا، اسے نہیں چھوڑنا اسے۔ ویسے ہے کون یہ جس کا سر سلطان جیسے آدمی کو اس قدر ڈر ہے؟ پوچھتی نگاہوں سے اس نے اپنے سے آگے قدرے فاصلے پر کھڑی اس رکاب کو دیکھا، پھر یوں ہی اپنے برابر بیٹھے شخص سے سوال کیا جو شاید اتنا ہی بے خبر تھا جتنا کہ وہ خود۔ میں بھی نہیں جانتا اسے، لیکن ورک پلیس پر بہت سے لوگ جانتے ہیں اسے، بہت سے لوگوں سے ذکر بھی سن چکا ہوں اس کا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ وہ تاریخ دنیا کا حصہ رہا تھا، لیکن پھر کسی وجہ سے سلطان نے اسے اس دنیا سے بے دخل کر دیا تھا۔ اب وہ عام سا ریسٹورینٹ چلاتا ہے۔ ہاں، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں۔ پہلے والے نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی بات سے اتفاق کیا تھا، لیکن پھر برابر والے کی بے چین سی نگاہوں کی جنبش پر وہ پیچھے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا ہوا؟ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ وہ کوئی بہت انتہائی قدم اٹھانے والا ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ ہم جیسے مجرم لوگوں کے پاس اور ہوتا ہی کیا ہے سرکار؟ اس کے سوال پر اس نے تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ ہمارے پاس ہماری چھٹی حس ہی تو ہوتی ہے جو آخر تک ہماری حفاظت کرتی ہے، نہیں تو ہم کب سے گولیوں کا نشانہ بن کر اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ اس کے جواب پر برابر والے نے گہرا سانس لیا تھا، پھر یوں ہی گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی زنجیر کے ساتھ بہت اچھا ہے، اور اس کے کہنے کے ساتھ ہی ماس ہاتھ پر زنجیر کا ایک سرا لپیٹے ہوئے گھر سے باہر نکلا تھا۔ ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا، پھر بے یقین نگاہوں سے اپنے سامنے موجود وجود کو جو گاڑی کے اندر بیٹھ کر گاڑی بگا کر لے جا رہا تھا۔ زنجیر کے ساتھ اچھا ہے مطلب وہ شاہی کا شاگرد رہا ہے، اسے زنجیر سے انسان قتل کرنے آتے ہیں سلیمان۔ وہ زنجیر کو بہت اچھے سے استعمال کرنا جانتا ہے، اور جانتے ہوں اس نے بہت کچھ سمجھتے ہوئے انگیشن میں چابی گھمائے پر گاڑی کے جامد انجن کو حرکت دی اور تیزی سے گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے دوڑائی۔ وہ کیوں یہ گنز استعمال نہیں کیا کرتا؟ صرف اس لیے کہ بندوق سے نکلی ہر گولی اپنا نشان چھوڑ جاتی ہے۔ ہر نکلی گولی بذات خود جرم کا ثبوت ہوتی ہے، ہر گولی اپنے چلانے والے کی گواہ ہوتی ہے، لیکن زنجیر، ماس کے ہاتھ میں لپٹی زنجیر پر بہت سے نشان تھے، وہ نشان جن کا احساس وہ بخوبی کر سکتا تھا۔ زنجیر کوئی گواہ نہیں چھوڑتی، اور برابر میں بیٹھے شخص کو آج اندازہ ہوا تھا کہ وہ اتنا خطرناک کیسے تھا۔ لوگوں کے درمیان رہ کر شاید اس کے اندر کی حیثیت مر گئی ہوتی، اور مر بھی جاتی اگر جو یہ لوگ اسے پیچھے نہ دھکیلتے، لیکن اب دیر ہو گئی تھی، اب شاید بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس نے رضا ہاؤس کا دروازہ پار کیا اور اس تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ اس کا سپاٹ اور بے جان چہرہ ویسا ہی تھا، یا ہر قسم کے جذبات سے آری خالی سا۔ لاؤنج ہی میں وہ اسے 3 تنومن سے آدمی نظر آ گئے تھے، جنہوں سے ارحم قدم قدم اتر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں قید زنجیر زور سے جکڑی۔ اس کی آنکھیں لمحے بھر میں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ جو آرام سے زینے اتر رہا تھا اسے یوں سامنے دیکھ کر اگلے ہی پل چونکا۔ زینوں کے عین اوپر سے اترتی سائمہ بھی اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر لاؤنج میں براجمان وہ 3 مرد بے ساختہ اٹھے تھے، لیکن اس کی ہون شام آنکھیں ارحم پر ساکت تھیں۔ تم میرے گھر میں کیسے آئے؟ اور اس نے جواب دیے بنا بھاگ کر درمیانی فاصلہ عبور کیا تھا۔ پکڑو اسے۔ وہ ایک دم چیخا تو 3 مرد ماس پر چپٹے۔ اس نے گھما کر باری زنجیر سے وار کیا تو ایک لڑک کر دور جا گرا۔ دوسرے کے گلے میں اس نے اگلے ہی لمحے زنجیر کا بل دیا تو وہ سانس رکنے پر مچلنے لگا۔ اس نے جیب میں ارستا چھوٹا سا تیز دھار چاقو نکال کر اس کے ہاتھ میں گاڑا تو وہ بے ساختہ بلبلا کر نیچے گرا۔ تیسرا مرد اب کے کانپ رہا تھا۔ اس نے لات مار کر قدموں میں گرے آدمی کو پڑے کیا، پھر پیشانی پر ابھرا پسینہ جیکٹ کے آستین سے رگڑا۔ اس پر جیسے حیوانیت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ آگے والا چلاتا ہوا ڈر کر دروازے سے باہر بھاگ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اب اس کی نگاہیں زینوں کی جانب اٹھی تو ارحم کی گردن پر پسینے کی بوندیں پھوٹ نکلی۔ اسے اپنی موت آج سامنے ہی نظر آ رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں ارحم کہ اس سے دور رہنا۔
لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ پتہ نہیں تم لوگوں کو زبان کی بات سمجھ کیوں نہیں آتی۔ میرے گھر سے ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ۔ میرے بیٹے نے نہیں بلکہ تمہاری بیوی نے اکسایا ہے اسے ایسی حرکت کرنے پر۔ سائمہ کی پھنکار کر اس نے آنکھیں لمحے بھر کو بند کی تھی۔ 13 سال قبل کی داستان شاید پھر سے دہرائی جا رہی تھی۔ وہ اس کی ماں پر بھی یوں ہی الزام لگا رہی تھی، اور اس کی ماں کا گھٹتا سانس اسے بھی سانس کے ساتھ دشواری دینے لگا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اس سے دور رہو، وہ چیخا تھا۔ گردن کے آس پاس پچھی نسیں ابھر کر سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں قید زنجیر اس قدر سختی سے کسی ہوئی تھی کہ اس کا خون رکنے لگا تھا، رگوں میں جیسے کوئی کڑوا سیال گھول رہا تھا۔ تم جیسے گنڈے موالی سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، دفع ہو جاؤ اپنی نحوست لے کر ابھی کے ابھی۔ وہ اب بھی باز نہیں آئی تھی۔ اس نے قدم زینوں کی جانب بڑھائے تو زمین پر گرے آدمی نے ہاتھوں سے اس کے قدموں کو جکڑا۔ وہ اگلے ہی پل منہ کے بل گرا تھا۔ ارحم نے تیزی سے نیچے اتر کر اس کے ہاتھ سے زنجیر چھینی چاہی تو اس نے اسے تیزی سے اس کا گریبان پکڑ کر اسے زمین پر گھسیٹا تھا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھنے کے باعث پوری طرح الجھ کر گرا۔ اس نے قدم جھکڑنے والے کو گھوم کر زوردار مکہ مارا تھا، اتنی زور سے کہ اس کی اپنی ہاتھ کی اوپری جلد پھٹ چکی تھی۔ وہ ناک پر بھاری مکہ لگنے کے باعث اگلے ہی پل بلبلا کر دور ہوا تھا۔ ارحم اٹھ کر اوپر کی جانب بھاگا تو اس نے اس کے قدموں میں زنجیر پسا کر گرایا۔ اس کا منہ بری طرح سے زینوں سے ٹکرایا تھا۔ اگلے ہی بل اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر وہ اسے گریبان سے گھسیٹ کر اٹھا رہا تھا۔ پھر ایک زوردار مکہ اس کی زخمی کن پٹی پر مارا۔ ارحم کے سر پر لمحے بھر کو سارا گھر گھوم کر رہ گیا تھا۔ چھوڑو چھوڑو میرے بیٹے کو جانور۔ سائمن اس کے فولاد ہاتھوں کو ارحم کے گریبان سے جھٹکنا چاہا تو اس نے ایک ہاتھ جھٹک کر انہیں دور دکا دیا۔ قوت سے دھکا لگنے پر وہ دور جا گری تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں تکلیف دی تم نے اسے؟ وہ ایک ہی بات دہرا تھا، اسے گھسیٹتا ہوا دیوار تک لایا اور اس کے سر کو پوری قوت سے دیوار میں دے مارا۔ ارحم کے سر سے اب خون کا ایک فوارہ بہہ نکلا تھا۔ اس کے سامنے ساری دنیا گھومنے لگی تھی۔ میں نے منع کیا تھا نا۔ اس نے جمے ہاتھ کا مکہ اس کے جبڑے پر مارا تو خون کے بہت سے چھینٹے اڑے، نکوں میں لترے بہت سے دان ٹوٹ کر گرے تھے۔ آج کے بعد کسی کے ساتھ تم اس طرح کا کوئی بھی عمل کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس نے اسے ایک جانب دھکا دے کر زمین بوجھ کیا تھا، پھر اپنی گری زنجیر لینے پیچھے کو مڑا۔ خون آلود ہاتھ پر زنجیر کا ایک سرا باندھا، سرد نگاہوں سے اس کا نیم مرتا وجود دیکھا۔ بکھرے بالوں والی رابیل اگلے ہی لمحے اس کے سامنے گھومی تھی۔ اس کا خیال آتے ہی اس کی کن پٹیوں میں خون ایک بار پھر سے ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ اس نے دانت جما کر اس کے گلے میں زنجیر کسی اور دونوں ہاتھوں کو پوری طاقت کے ساتھ پیچھے کی جانب کھینچا۔ وہ قاتل نہیں تھا، لیکن شاید آج وہ قاتل بننے جا رہا تھا۔ وہ نہ تو رابیل کا ماس لگ رہا تھا، نہ ہی حبیبہ کا، بلکہ ابھی تو وہ ماس ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اسی پل داخلی دروازے سے سلطان داخل ہوا اور پھر اسے دیکھ کر چند لمحے کے لیے اپنی جگہ ہی جم سا گیا۔ ارحم کے حلق سے اب گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگی تھی۔ اس نے گردن کے گرد لپٹی زنجیروں اور زور سے جکڑی تو وہ پیر رگڑنے لگا، ماس پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا۔ اس کے ماتھے پر گرتے بال اس ٹھنڈ میں بھی پسینے کے باعث ماتھے پر چپک گئے تھے۔ ہاتھوں کی نسیں طاقت لگانے پر ابڑنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے بڑھا اور اسے ارحم سے الگ کیا۔ اس نے سلطان کا ہاتھ جھٹکا تو اس نے جواباً پوری قوت سے اس کے رخسار پر چانٹا رسید کیا تھا۔ وہ لڑکتا ہوا پیچھے کو گرا۔ ارحم اب بے دم ہو کر سانس لے رہا تھا۔ معاذ ایک بار پھر سے اس پر چپٹنے کے لیے اٹھا۔ سلطان اسے گریبان سے جکڑا۔ چھوڑو مجھے، میں اس کمینے کا خون پی جاؤں گا۔ زندگی تباہ کی تھی اس کی ماں نے میری، اور اب یہ میری زندگی مجھ سے چھین رہا تھا۔ ہوش میں آؤ معاذ، انسان بنو۔ اس نے اسے پیچھے دھکا دے کر ارحم سے دور ہٹایا تھا۔ وہ بے دم قدموں کے ساتھ پیچھے کو گرا۔ اس کا طاقتور جسم بے حد تھک گیا تھا، اور یہ تھکن آج کی نہیں تھی، یہ تھکن برسوں کی تھی۔ برسوں سے اس کے ساتھ تھی۔ میں دیکھ لوں گا انہیں، تم جاؤ، اسے سنبھالو، اسے سب سے زیادہ ضرورت ہے ابھی تمہاری۔ اور وہ جیسے ایک دم ہی ہوش میں آیا تھا، چونک کر سلطان کی جانب دیکھا۔ وہ فکر مند نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ تمہیں قاتل بننے سے باز رکھ رہا ہوں۔ یہ میرا معاملہ ہے سلطان، دور رہو اس سے۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اپنے ہاتھوں سے اس کی لاش کتوں کے آگے ڈالوں گا میں۔ اچھا، اور پھر اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے اسے پرے ہٹایا، لیکن وہ ایک بار پھر سے اس کے درمیان آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی سرخ نگاہوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھانے لگا تھا۔ شاید کچھ تھا جو اس کے اندر آہستہ آہستہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ اور وہ لڑکی جس سے محبت کرتے ہو تم، ایسے کون دیکھے گا پھر؟ تم تو اسے مار کر خود بھی موت کے گھاٹ اتر جاؤ گے، اور وہ کہاں کہاں تک پھر اس جیسے لوگوں سے اپنی حفاظت کرے گی؟ اس کی زخمی سی چوٹ پر اس کا ادھرا زخم تکلیف دینے لگا تھا۔ اس نے اسے گلابی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ میں موت کی گھاٹ اتر جاؤں گا، ہزاروں قاتل زندہ ہیں،
زندہ رہتے ہیں میں بھی زندہ رہوں گا۔ اس کی گراہٹ پر سلطان مسکرایا تھا، جس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں بس، وہ آنکھیں ہی آج تک نہیں بدلی تھی۔ لیکن اس لڑکی کا ساتھ تمہیں کبھی میسر نہیں آئے گا۔ مجھے پتا ہے میں نہیں رہوں گا اس کے قابل، اور میں اپنی اس خواہش کا گلا گھونٹ کر یہاں تک آیا تھا سلطان۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میری نہیں رہے گی، اسے میرا رہنا بھی نہیں چاہیے۔ میرے جیسا سیاہ انسان اس کے حصے میں نہیں آ سکتا۔ اسی اسنا میں اس کا فون بجا تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور پھر جگمگاتا نمبر دیکھ کر وہ رک سا گیا۔ سلوا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون بنا اٹھائے جیب میں ارسنا چاہا تو سلطان نے اس کے ہاتھ سے فون چپٹ کر کال ریسیو کی۔ دوسری جانب سے ایک آواز ابری تھی، لرزتی ہوئی سہمی سی آواز۔ کھلے اسپیکر سے باہر کو گرتی وہ آواز اس سرد سے گھر میں تحلیل ہونے لگی تھی۔ ماس، وہ رو رہی تھی۔ اس کے خون آلود سے ہاتھ بے دم ہو کر پہلو میں آ گرے، ایسے ہی کسی طاقتور لمحے میں حبیبہ کی بہتی آواز سے روک لیا کرتی تھی۔ کیوں تھی آخر یہ دونوں عورتیں ایک سی؟ وہ جانور بننا چاہتا تھا، لیکن وہ دونوں اسے کبھی جانور بننے نہیں دیتی تھی۔ تو کہاں ہو تم؟ اس کے ہاتھ میں لپٹی زنجیر ڈھیلی پڑنے لگی تھی۔ کوئی شے کمزور نہیں کرتی انسان کو، سوائے، ہاں، سوائے محبت کے۔ واپس آ جاؤ ماس، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تم اب اچھے انسان بن کر رہو گے۔ پلیز واپس آ جاؤ، کوئی انتہائی قدم مت اٹھانا۔ مرابل کی ابھرتی سسکی پر اس کے ہاتھ سے زنجیر چھوٹ کر زمین پر جا چکی تھی۔ کیا وہ اب کوئی قدم اٹھا سکتا تھا؟ حبیبہ اور رابیل کے سامنے وہ بے بس تھا۔ مجھے بہت زخم آئے ہیں، لیکن تم کوئی زخم خود کو مت لگانا، مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ جانتے ہو نا کتنی کمزور ہوں میں۔ وہ آہستہ سے زمین پر بیٹھا تو سلطان نے اگلے ہی لمحے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں جانتا ہوں تم زخمی ہو، تمہارے زخم بہت گہرے ہیں، لیکن وہ لڑکی انتظار کر رہی ہے تمہارا، اسی ماس کا جسے وہ کھو چکی تھی۔ اب تم قاتل بن کر پلٹو گے تو اس پر کیا گزرے گی؟ سوچو ذرا۔ اس نے حالی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ انہیں میں دیکھ لوں گا، تم بس واپس پلٹ جاؤ۔ یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، کسی اور عدالت سے نہیں بلکہ سلطان کی عدالت فیصلہ سنائے گی انہیں۔ تم جاؤ بچے، انسان ہو، انسان رہو، شیطان مت بنو۔ پر اس کے رگوں پہ میں اگلے ہی لمحے خاموشی پھیل گئی تھی۔ ایک نظر اس نے سامنے کراہتے ارحم پر ڈالی تھی، دوسری نگاہ دور کڑی سائمہ پر ڈالی۔ بہت خاموش نگاہ تھی وہ، سفید ٹائلز پر گرے بہت سے لہو کے ساتھ۔ وہ بھی تھکا ہارا سا زمین پر بیٹھا تھا۔ پھر اس کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ گلابی پڑتی بصارت میں اب صرف تکلیف تھی۔ جانے کیوں اسی لمحے حبیبہ بہت یاد آنے لگی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ہر ظلم کو معاف کر دوں، لیکن ہمیشہ میں ہی کیوں معاف کروں سلطان؟ ظلم تو ماس کے ساتھ بھی ہوا ہے، پھر ہر دفعہ میں ہی کیوں اپنے اندر پلتے زخم ادھیڑوں؟ ہمیشہ میں ہی کیوں؟ اس کی لرزتی آواز پر سلطان نے گہرا سانس لیا تھا، پھر اس کے بازو کو اپنی ہتھیلی میں جکڑا۔ اس نے سرمئی آنکھوں کا زاویہ اس کے جانب پھیرا تھا۔ وہ انتظار کر رہی ہے تمہارا، جاؤ، دھیرے سے کہا۔ اگلے ہی پل وہ لرزتے قدموں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چند قدم چل کر ارحم بے کے برابر میں گری زنجیر چھپ کر اٹھائی۔ ایک نگاہ اس پر ڈالے بغیر اس نے باہر کی جانب رخ پھیرا اور خاموشی سے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ سلطان نے سکون کا سانس خارج کر کے سر جھکایا تھا۔ اگر جو وہ ذرا سی بھی دیر کر دیتا تو شاید ماس کو کبھی واپس نہ لا سکتا۔ پیچھے کھڑا رضا ہاؤس گہری خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اٹھا اور پھر دور گرے ارحم کو گریبان سے اٹھا کر کھڑا کیا، جیسے گھسیٹتا ہوا باہر کی جانب بڑھا۔ اس سے پتا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا تھا۔ شاید اب کبھی ارحم کو صبح کا سورج دیکھنا تک نصیب نہ ہو، یا یہ ان کا قانون تھا، ان کا انصاف تھا۔ دوسری جانب اب وہ گاڑی ڈرائیو کرتا سلوہ کے گھر جانے کے بجائے قبرستان جا رہا تھا، اپنی ماں سے ملنے، وہ جسے اپنے آخری لمحے سے قید کر گئی تھی۔ آج وہ اس لمحے سے آزادی چاہتا تھا۔ اس نے زخمی ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل مضبوطی سے تھاما اور پھر رفتار تیز کرتا آگے بڑھ گیا۔ سلوہ کے گھر اب سب اکٹھا تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی رابیل کو ہوش آیا تھا۔ اس کے معاف ذہن کو مزید کسی آزمائش کا شکار کیے بنا عابد اور وقار لاؤنج میں آ بیٹھے تھے۔ اس کی حالت ان دونوں کے لیے گہری اذیت کا باعث تھی۔ اندر اب وہ اس کا لباس تبدیل کروا کر رابیل کو دوبارہ بستر پر لٹا رہے تھے۔ رامین کے لبوں سے تو شکر کا کلمہ جاتا ہی نہ تھا، ساتھ ساتھ اس کی شکستہ حالت دیکھ کر لمحہ بلمحہ ان کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اس کے زخموں کو سلوہ پہلے ہی ٹریٹ کر چکی تھی، اسی لیے اب وہ کمزوری محسوس کرتی لیٹی ہوئی تھی۔ ردا سلوہ کے ساتھ کچن میں کھڑی چائے کی ٹرالی پر کپ رکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ سلوہ کو بھی چوری چھپے دیکھ لیتی۔ وہ اتنی خوبصورت اور نرم تھی کہ انہیں دیکھ کر دل ہی نہ بھرتا تھا، ساتھ ساتھ ان کی وہ فکر مند سی آواز بھی اسے سکون دے رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہماری رابیل بالکل ٹھیک ہے، اب سب ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ معاذ بھائی کی حالہ ہے؟
اس کے پوچھنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ مردہ بھی مسکرائی تھی۔ رابی نے ذکر کیا تھا ایک بار آپ کا، لیکن مجھے لگا کوئی خاتون ہوگی بڑی سی عمر کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہیں۔ اس کی بات پر انہوں نے نرم یقات سے اس کا گال تھپکا تھا، پھر چائے کی ٹرالی گھسیٹتی لاؤنج تک لائی۔ عابد صاحب بمشکل اپنا ابلتا تیش قابو کیے وقار سے بات کر رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ارحم اور سائمہ اس حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ خیر ہے، دیکھ لوں گا میں سب کو، بچ کے کہاں جائیں گے مجھ سے۔ سارے جگ میں اگر ان کی عزتوں کا جنازہ نے نکال دیا تو عابد نام نہیں میرا۔ وہ عموماً طیش میں نہیں آیا کرتے تھے، لیکن ابھی جو رابیل اور شیزا کی حالت تھی وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ ان کا بس نہ چلتا کہ ارحم کا سر کچل کر چوک پر لٹکا دیں۔ وہ ہمیشہ سے ہی اتنے گھٹیا تھے۔ عابد، اللہ کا شکر ہے ہماری بچی بچ گئی ایسے لوگوں سے، پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہماری لڑکی کے ساتھ۔ وقار تو رہ رہ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ رابیل کے تحفظ سے زیادہ ان کے لیے ابھی کچھ بھی اہم نہ تھا، لیکن اس قدر گھٹیا پن پر اترنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے بھائی صاحب؟ پہلے تو کبھی اس نے اس طرح کا کوئی تاثر نہیں دیا۔ اسی پہر شیزا کمرے سے باہر نکلی تھی، منہ ہاتھ دھونے کے بعد بالوں کو پونی میں جکڑے۔ اب وہ پہلے سے کافی حد تک بہتر اور سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ انہیں اپنی کمپنی کو سہارا دینا تھا بابا، وہ بھی آپ کے پیسوں سے۔ اس کے یکدم بولنے پر جہاں سلوہ اور ردا نے سر اٹھایا تھا، وہیں عابد اور وقار بھی چونکے تھے۔ ارحم بھائی رابیل کو ہراساں کرنے کے بعد مجھے کافی عرصے سے تنگ کر رہے تھے بابا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن معاذ بھائی جانتے تھے اس سب کے بارے میں، اور انہوں نے مجھے روکا بھی تھا ان سے بات کرنے سے، لیکن رابیل کو اس بارے میں پتہ چل گیا۔ مجھے بھی ارحم بھائی کافی عرصے سے بلا رہے تھے، شاید اسی گھٹیا بن کے لیے جس کا مظاہرہ انہوں نے رابیل کے ساتھ کیا۔ پھر میں اور رابی ان سے بات کرنے گئے، اور وہاں ہمیں اندازہ ہوا کہ انہیں ہم میں نہیں، انہیں آپ کے پیسے میں دلچسپی ہے بابا۔ عباد انکل کے نکمے پن کی وجہ سے کمپنی ڈوب رہی ہے، اور انہیں سہارا دینے کے لیے آپ کے پیسے درکار ہیں۔ انہیں کبھی ہم سے رشتہ بنانے میں دلچسپی نہیں تھی، انہیں ہمیشہ سے آپ کے پیسوں میں دلچسپی تھی۔ ایک ہی سانس میں بول کر وہ خاموش ہوئی، تو پل بھر کے لیے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ سب دم سادے بیٹھے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر رامین بھی باہر نکل آئی تھی۔ اسی لیے وہ ہمیشہ رابیل کے پیچھے آتے تھے، اسی لیے ارحم بھائی میرا پیچھا کر رہے تھے۔ معاذ بھائی اس مسئلے سے خود نپٹنا چاہتے تھے، لیکن میری اور رابیل کی بے وقوفی کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے۔ سوری ٹو سے، لیکن آپ کی بہن انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے بابا، شاید دادی بھی انسان کہلانے کے لائق نہیں تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ ہمیشہ رابیل تائی کے بارے میں بات کرتے کرتے کیوں رو پڑتی تھی۔ ہاں، اس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا۔ عابد نے نم آنکھوں سے بکھری سی شزا کی جانب دیکھا۔ کیا وہ کچھ غلط کہہ رہی تھی؟ ہرگز نہیں، جو ہو گیا وہ ہو چکا، اب جو ہونا ہے بس فکر اسی کی کرو بچے۔ جو حبیبہ نے گزارا، ہماری رابیل بچ گئی، وہ سب سہنے سے اللہ کا احسان ہے ہماری ذات پر یہ۔ وقار نے کھنکھار کر دکھتے گلے کے ساتھ کہا تو وہ اور رونے لگی۔ کچھ دیر پہلے گزرے واقعے کے باعث وہ پوری طرح سے ہل کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چینک چینک کر روئے۔ اس سے آپ عام کی نگاہیں اپنے جسم پر اسے اب تک محسوس ہو رہی تھی۔ میں دیکھ لوں گا ان میں سے ایک ایک کو، میری پیٹھ پیچھے میرے پشت پر گھاؤ لگانے والوں کو میں کبھی نہیں چھوڑا کرتا۔ وہ بھی اپنا انجام بھگتیں گے، اور میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ وہ جہنم تک اس انجام کو یاد رکھے۔ ان کی پھنکار پر جہاں رامین کا دل دہلا تھا، وہیں وقار ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں تھمنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے کہا نا کہ ابھی ہمیں صرف رابیل کے بارے میں سوچنا ہے، ان مسائل سے ہم بعد میں نپٹیں گے۔ اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، معاذ خود ہی ڈیل کر لے گا ان سب باتوں سے۔ تم اپنا بلڈ پریشر نہ ہائی کرو۔ ان کے نرمی سے کہنے پر عابد نے سب سے مٹھی بھینچ کر آنکھیں موندی تھی۔ بیٹی کا باپ ہونا انہیں پہلے کبھی اتنا کمزور نہیں کر گیا تھا جتنا کہ ابھی اسی لمحے کر گیا تھا۔ اور شیزا بچے، یہاں آؤ، روتے نہیں ہیں، اللہ بہت مہربان ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ بے تحاشا ابلتے آنسو رگڑتی آگے بڑھی تو وقار نے اٹھ کر اسے خود سے لگایا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ستیلا کون تھا، پھپھو یا پھر تایا، وہ جو خون کے رشتوں سے منسلک ہونے کے باوجود بھی گہروں سے بھی گرا ہوا برتاؤ کر رہے تھے، وہ یا پھر یہ جو ستیلا ہونے کے باوجود بھی اپنا ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ بس اب نہیں رونا تم نے۔ رابیل زیادہ بری حالت میں ہے، اگر اس کے سامنے رو گی تو پھر وہ کیسے ریکور کر پائے گی؟ مجھے پتا ہے تم اس سے زیادہ مضبوط ہو، چلو اب مضبوط بن کر دکھاؤ۔ ان کے پھچکارنے پر یہاں جہاں نم آنکھیں لیے رامین اداسی سے مسکرائی تھی، وہیں سلوا نے مسکرا کر شزا کو دیکھا تھا۔ وہ اب تایا کے ساتھ ہی لگے صوفے پر بیٹھی تھی، وہ اس سے دھیرے دھیرے ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی، اور وہ سرخنار نم آنکھیں لیے سرس بات مہلا کر جواب دے رہی تھی۔ عابد ایک جانب بالکل خاموش ہو کر رہ گئے تھے۔ جن رشتوں کو ہمیشہ وہ پیچھے دھکیلتے آئے تھے، آج وہی رشتے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، شاید اسی کو احساس کا رشتہ کہتے ہیں۔
وہ رشتہ جو خون کے رشتوں کو مات دے دیا کرتا تھا۔ اس پرانے طرز کے بنے لاؤنج میں بہت سی سکینت ایک بار پھر سے گھلنے لگی تھی۔ سلوا اب سب کو چائے سرو کر رہی تھی اور ادا ان کی مدد کروا رہی تھی۔ رامین عابد کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی تھی اور شذاب تک تایا سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ بھابیل کمرے میں لیٹی خالی خالی نگاہوں سے چھت کو تک رہی تھی۔ کیوں نہیں آیا وہ اب تک؟ کیسے نہیں پتا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہوگا وہ؟ اس نے ابلتے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑا اور پھر بامشکل کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ کمرے میں اٹھتے درد اور زخمی پیروں کی چلن جیسے اس کے رخ تک میں سرایت کرنے لگی تھی۔ میں تمہیں یاد کر رہی ہوں، پلیز واپس آ جاؤ۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اس کا جنگلی خود تکلیف میں تھا، وہ تو اس سے کہیں وقت پہلے سے اسے اذیت کا شکار ہو رہا تھا۔ اس قحط میں قید لمحوں کے دوران جانے اس نے کتنے زخم سہے تھے۔ کیا وہ کبھی اسے اپنے زخموں کا مرہم بنائے گا؟ کیا کبھی وہ اس کے ساتھ نارمل رہ پائے گا؟ کیا کبھی؟ اور اب اس کا سر یہ باتیں سوچ سوچ کر پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے جلتی آنکھیں موندی اور خاموشی سے گرتے آنسو سمیٹنے لگی۔ وہ شام کے ڈھلتے سایوں تک اس قبر کے پاس خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ آس پاس پھیلی ہنکی میں خاموشی سی گہری رمق بخوبی محسوس کی جا سکتی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھا۔ ٹھہر جو ماس۔ کسی پرانے منظر نے لمحات بھر میں اسے قید کر لیا تھا۔ وہ جو آگے بڑھنے لگا تھا وہیں ٹھہر گیا۔ جانتے ہو، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں رہتے۔ اللہ کبھی انہیں تنہا نہیں کرتا۔ وہ جو خود کو انسان بناتے ہیں، انتہاؤں پر رہنے کے بجائے سادگی اپناتے ہیں، وہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ 13 سالہ ماس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر حبیبہ نے نرمی سے کہا تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے، لیکن وہ کم گزرا وقت، وہ منظر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ قرآن پڑھنے والے کامیاب ہوتے ہیں ماں، بالکل وہی کامیابی کے حقدار ہیں۔ لیکن پھر وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اس قرآن کو تھام کر چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کا کوئی حصہ ہے آخرت میں؟ اس کے معصوم سے سوال کا مطلب ہرگز بھی معصوم نہیں تھا۔ حبیبہ کی گود میں سر رکھے ماس نے ان کی خاموشی پر انہیں آنکھیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بکھرا۔ قبرستان سے دور جاتے ماس نے اپنے رخسار پر ہاتھ پھیر کر اس آنسو کی نمی محسوس کی تھی۔ نہیں، ان کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اسے چھوڑ کر دوبارہ تھام لے، کوئی اس سے بھٹک کر دوبارہ ہدایت کی جانب آ جائے، تو کیا اللہ ایسے کسی انسان کو قبول کرتا ہے ماں؟ اس نے پوچھا تو وہ جانے کی وہ چند پل کے لیے کسی لمحے کے سحر میں کھوئی نظر آئی۔ اللہ قبول کر لیتا ہے بچے، اور انسان؟ اس کی برجستگی اس عمر میں بھی اپنے عروج پر تھی۔ وہ جو سحر میں گھڑنے لگی تھی یہ ایک دم جاگی، چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے بھی لمحے بھر کو مڑ کر قبرستان کی جانب دیکھا تھا۔ جانے اس قبرستان سے نکلتے وقت ہمیشہ وہ ایک بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا کرتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ ایک لمحہ، یہ پیچھے مڑ کر دیکھنے والا ایک لمحہ بہت اذیت ناک ہوا کرتا تھا۔ اسے اس بات کا علم تھا، لیکن وہ پھر بھی مجبور تھا۔ کچھ چیزوں پر انسان کا اختیار کبھی نہیں ہوا کرتا۔ انسان قبول نہیں کیا کرتا بچے۔ اس نے زخمی ہاتھ کی ہتھیلی نگاہوں کے سامنے کی۔ اس ہتھیلی پر وہ یکساں لمس آج بھی سلگ رہا تھا۔ ایک پل کو چہرہ موڑ کر اس نے دوبارہ پیچھے دیکھا تھا۔ حبیبہ کی نم آنکھوں میں نمی اب کی واضح ہونے لگی تھی۔ اور اگر کبھی کوئی انسان تمہیں قبول نہ کرے تو بچے، اللہ کی جانب پلٹ جانا۔ وہ کبھی تمہیں دھتکارے گا نہیں، وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، وہ کبھی تمہیں بھولے گا نہیں، وہ کبھی تمہیں… اس نے چہرہ واپس پھیرا۔ حبیبہ کی نم آنکھوں سے برستے آنسو جا بجائے اس کے چہرے پر گرنے لگے تھے۔ وہ کبھی تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ میں دعا کروں گی کہ وہ تمہیں کہف کسی پناہ میں رکھے۔ اس نے بڑھتے قدم کی دھول کے ساتھ حبیبہ کو آخری دفعہ خدا حافظ کہا۔ اس کی ٹیبل پر رکھی قدیم زرد اور اوراق پر ایک غزل تحریر تھی۔ بہتی ہوا سے پھڑپھڑاتے وہ اوراق بہت سے لفظ واضح کرنے لگے تھے۔ میں محبت کرتا ہوں آپ سے ماں، میں یاد کرتا ہوں آپ کو ماں، میں روتا ہوں، میں ایک چھوٹا بچہ ہوں، میں ایک چھوٹا بچہ تھا، میں نے ڈھونڈا تھا آپ کو اس تاریک کہف تلے، لیکن آپ کھو گئی مجھ سے اس دنیا کی ظالم روایات میں ڈھونڈتا ہوں اب بھی آپ کو، اس آخری لمس کو کہ کہانی رک سی گئی ہے، اس لمس کے احساس تھلے، لیکن پھر میں نے پایا اسے جو کھو گیا تھا مجھ سے اس تاریک کہف تلے، کہ وہی تھا ہمیشہ سے میرا ساتھی، میرا مددگار، میرا راستہ، میرا سہارا، میرا قرآن۔ ماس بڑا ہو گیا تھا، الفاظ زندہ ہو گئے تھے، کہانی اب انجام کو پہنچنے لگی تھی، کہف روشن ہو گیا تھا، بجھتی امید مہک اٹھی تھی، لمس محسوس ہونے لگا تھا، بنجر دل جینے لگا تھا، وہ اللہ کے جانب پلٹنے لگا تھا۔ میں دعا کروں گی کہ وہ اس کہف تلے کبھی تمہیں تنہا نہ کرے، تم کبھی اس تاریکی کا حصہ نہ بنو جس کا یہ دنیا ہاسا ہے۔
میں تمہارے لیے ساری زندہ لمحے تک دعا کرتی رہوں گی ماس، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں پلٹنے والی ہوں اپنے رب کی جانب۔ حبیبہ اب تک بول رہی تھی، شام کی سیاہی میں ان کی وہ نرم آواز بکھرنے لگی تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ اسے اب صرف اس کا سامنا کرنا تھا جس کے روبرو ہونے سے وہ خوفزدہ ہو رہا تھا۔ حبیبہ مر گئی تھی لیکن رابیل زندہ تھی، اور اسے اسی زندگی کی جانب دوبارہ لوٹنا تھا۔ سلوا نے کھانے کے برتن سمیٹ کر سنک میں جمع کیے اور پھر واپس پلٹ آئی۔ کسی نے بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن شکر تھا کہ وہ اس کے اصرار کرنے پر کھانے کے لیے ٹھہر گئے تھے۔ رابیل کو کچھ دنوں کے لیے میرے پاس ہی چھوڑ جائیں بھائی، انہوں نے وقار کی جانب دیکھ کر اتنی آس سے پوچھا تھا کہ وہ اس بات میں سر ہلائے بنا رہ نہیں سکے۔ لیکن وہ یہاں کیسے رہے گی؟ تم سارا کام اکیلی کیسے کرو گی سلوا؟ رامی نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ مسکرائے۔ اس سے پہلے ہی ملاقات میں اس قدر انسیت ہو گئی تھی کہ وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ سلوا بالکل حبیبہ کا پرتو تھی، نرم، خوبصورت اور ٹھہری ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور ویسے بھی اس کے پیروں میں زخم آئے ہیں، زیادہ چل پھر نہیں سکے گی کچھ دنوں تک وہ۔ اچھا ہے وہ تمہارے پاس ہی رہ لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ خود یہاں رہنا چاہتی ہے؟ پوچھا تم نے اس سے؟ عابد کی خاموشی سے کھڑے رہنے پر وقار نہیں بات آگے بڑھائی تھی۔ سلوا نے سر جلدی سے اس بات میں ہلایا تھا۔ جی میں نے پوچھا ہے اس سے، اسے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر عابد بھائی صاحب کو کوئی اعتراض ہے تو کوئی نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا ہے وہ کچھ دن یہاں رہے گی تو بار بار وہ باتیں یاد کر کے پریشان نہیں ہوگی۔ رہ لے بھلے وہ یہاں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھے تو رامین نے بھی مسکرا کر سلوا کو گلے لگایا، پھر آگے بڑھ گئی۔ اب ردا اور شزا اس سے بغل گیر ہو رہی تھی۔ سب سے آخر میں وہ وقار کے ساتھ دروازے تک آئی۔ سب کو خدا حافظ کہہ کے وہ واپس پلٹی، کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا، رابیل سو رہی تھی۔ اچھا تھا وہ زیادہ سے زیادہ آرام کرتی۔ آہستہ سے دروازہ بند کر کے وہ واپس مڑی اور کچن کی جانب چلی آئی۔ جلدی جلدی برتن دھو کر کچن صاف کیا اور پھر قریباً آدھے گھنٹے بعد اب وہ لاؤنج میں جائے نماز بچھاتی عشاء کی نماز پڑھنے لگی تھی۔ ایک پل کو فکر مند سی نگاہیں گھڑی کی جانب پھیری۔ 10:30 10:30 بج رہے تھے۔ جانے وہ کہاں تھا، ابھی تک آیا کیوں نہیں تھا؟ اب تو انہیں بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ پھر ذہن جھٹکن نیت باندھی۔ فرش پڑنے کے بعد وہ سنتوں کے رکوع ہی میں جھکی تھی کہ یک لک دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر کسی کے قدموں کی بھاری چاپ۔ انہیں اس کے انداز کی پہچان تھی۔ وہ آ کر آہستہ سے صوفے پر بیٹھا، یوں ہی گردن گھما کر گھڑی کی جانب دیکھا تھا۔ اسی اثنا میں انہوں نے سلام پھیر کر سکون سے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ ان کی نگاہ اس کے زخمی ہاتھوں پر تھی۔ پھر وہ سر ہلاتی اٹھی، فرسٹ ایڈ باکس ساتھ لیتی اس کے برابر آ بیٹھی۔ ان کے بیٹھنے پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تھی۔ جب زخمی ہوتے ہیں نا تو زخم پر مرہم رکھنے کا بھی سامان کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ لے کر زخم صاف کرنا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ سلوا نے لمحے بھر کو حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے پتا ہے تم ٹھیک ہو، تم ماس ہو، تمہیں کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ لینے کے ہاتھ بڑھایا تو اس نے گہرا سانس لے کر اب کے ہاتھ بالکل پیچھے کر لیا تھا۔ خود کر لوں گا میں، بس آپ کو دیکھنے آیا تھا۔ وہ کیسی تھی؟ اس نے براہ راست سلوا کی جانب دیکھنے کے بجائے نگاہیں سامنے جمائی ہی پوچھا تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا کر سمجھتے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس بند کیا، پھر آگے بڑھ کر اسے درمیانے ٹیبل پر رکھا۔ ٹھیک ہے وہ زخم کافی گہرے آئے تھے اسے۔ اس نے کان کے لوگ بجا کر لہجہ المکان سرسری رکھا تھا۔ وہ اس کے اس انداز پر مسکرائی تھی۔ تمہیں اگر اس کے زخموں کی پرواہ ہوتی تو ضرور اسے دیکھنے ایک دفعہ اس پورے دن میں آتے، لیکن تم تو غائب رہے۔ ان کی چوٹ پر اس نے تیزی سے گردن گھما کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، بے حد سنجیدہ نگاہوں سے۔ مجھے کچھ کام تھا، کام رابیل سے زیادہ ضروری تھا تو کیا چھوڑ دیتا ان کو؟ ایک دم ہی اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ سلوا نے بے ساختہ پلٹ کر کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا تو وہ بری طرح چونکا، نگاہیں بند دروازے پر پھسلی، ساکت پتلیوں میں جنبش ہوئی۔ اگلے ہی پل اب وہ سلوا کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کوئی ہے کمرے میں؟ رابیل سو رہی ہے؟ اور وہ بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، بے یقین نگاہوں سے سلوا کی جانب دیکھا۔ وہ گھر نہیں گئی اپنے؟ اس کے حیران ہونے پر بھی سلوا سکون سے بیٹھی رہی تھی۔ پھر گہرا سانس لیا، گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں نے اسے یہیں روک لیا، اس کے پیروں میں کافی زخم آئے ہیں، زیادہ چلنے پھرنے سے تکلیف ہوگی، اور میں بھی چاہتی تھی کہ کچھ دن وہ میرے پاس رک جائے۔ مزے سے کہہ کر اس کا چہرہ دیکھا، وہ یکلک ہی بے چین ہوا تھا۔ اس نے سارے راستے خود کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ رابیل سے ملنے ضرور جائے گا، لیکن کچھ تھا جو آڑے آ رہا تھا۔ گریز، گزرا واقعہ، یا وقت پر اس کے لیے نہ پہنچ پانا، پتہ نہیں ان میں سے کون سی وجہ غالب تھی، لیکن اس کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے۔
गहरा सांस लेकर इसने सलवा की जानिब देखा था। क्या हुआ? बहुत मजबूत हो ना तुम तो। किसी की परवाह नहीं। भाड़ में जाएं सब। तो फिर जाओ, चले जाओ। वो रहा दरवाजा। राबेल से मत मिलो। तुम्हारी दुश्मनियां ज्यादा अहम है। बाकी सब तो वैसे भी घास चढ़ने आए हैं तुम्हारी जिंदगी में। मासूमियत से थोड़ी थले हाथ रखकर उसने कहा तो इसने आंखें पूरी खोलकर इनके ऐसे अंदाज को देखा। बंद कर दो अब खुद को हर वक्त फौलाद जाहिर करना। जब ठीक नहीं हो तो कहो कि तुम ठीक नहीं हो। जब वो अच्छी लगती है तो कहो कि वो अच्छी लगती है। जब हाथ पर जहां आने से तकलीफ होती है तो कहो कि तकलीफ होती है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना शराबी। वो उठ खड़ी हुई थी ऐन इसके मुकाबल। वो दुनिया इसी बात पर यकीन करती है जिस पर आप इसे यकीन दिलाते हो। आप खुद को हैवान जाहिर करोगे तो ये आपको हैवान तस्लीम करेंगी। आप खुद को फौलाद जाहिर करोगे तो ये अपना सारा बोझ आप पर डालकर कमर तोड़ देगी आपकी। आप इसे बताओगे कि आप अच्छे हो तो ये आपकी अच्छाई का फायदा बड़ी कमीगी से उठाएगी। इसीलिए खुद को वो जाहिर करना बंद करो जो तुम नहीं हो। इंसान का जाहिर व बातिन बराबर हो जाए तो वो बहुत सी आजमाइश वैसे ही सिमट जाती है। बैक वक्त इतने बोझ के साथ रहना बंद करो और अगर हिम्मत है तो जाओ, चले जाओ इसे बगैर देखे। एक आखिर निगाह इस पर डाली और फिर पूछे चाहे नमाज की जानिब चली गई। वो तो अपनी जगह ही साकित हो गया था। सलवा के अल्फाज ने इसके सामने छाई धुंध हाथ से साफ कर दी थी। अब वो अपने नफ्स के आईने में खुद को बहुत वजाहत से देख रहा था। फिर एक निगाह उठाकर इस बंद दरवाजे पर डाली। क्या वो इसे देखे बगैर जा सकता था? क्या वाकई? इसने बेहद आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा खोला था। फिर बिना चाप पैदा किए अंदर चला आया। जैकेट की जेबों में हाथ डाले अब वो इसके बेड के बराबर में खड़ा इसे देख रहा था। वो सो रही थी। चेहरे पर खुश्क आंसुओं के निशान अब तक सब थे। कथई बाल आधे तकिए पर फैले थे और कुछ इसके चेहरे पर इसने जैकेट की जेब में अरसी मुट्ठी बंद की। अभी इसके चेहरे को बालों से आजाद करने का मतलब था इसे जगाना और वो इसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। फिर बेड के साथ रखी कुर्सी पर आहिस्ता से बैठा। यूं ही खामोश निगाहों से इसे देखे गया। बार बार निगाहों के सामने इसका वो बेहिजाब बिखरा सहूलिया सामने आता था। तकलीफ सवा होती थी। इसका इर्तिकाज था या क्या कि वो गहरी सी नींद में भी कुसमुसाई थी। इसने एहतियात से इसके चेहरे की जानिब देखा। राबेल ने भारी पलकें जुदा की। धुंधला सा मांस को दिखाई दिया। इसने एक दोबारा आंखें झपकी। इसे शायद वो वहम लग रहा था, गुमान, ये शायद इसका ख्याल। इसने इसी कैफियत में हाथ आगे बढ़ाया तो माज ने बेसाख्ता इसका हाथ थाम लिया और इसके लम्स पर अब कि वो पूरी तरह से बेदार हो गई थी। मांस। इसके लब आवाज हिले थे। इसने इन बेआवाज हिलते लबों की जानिब देखा। फिर निगाहें इसके चेहरे तक गई। हल्का सा मुस्कुराया। वो नहीं मुस्कुरा सकी। इसकी बाईं आंख से आंसू लुढ़क तकिए में जज़ब हुआ था और वो इस बार खुद को रोक नहीं सका। जैकेट की जेब से हाथ निकालते हुए हल्का सा झुका। इसके फिसलते आंसू को अंगूठे से खुश्क किया। लम्हे भरी में वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। राबेल सांस रोक के देख रही थी इसे। हाँ, इसे सांसें रोकना आता था। कैसी हो? बेहद आहिस्तगी से पूछा था इसने। राबेल को अपनी हर तकलीफ भूलने लगे। तारीख, कहब, लोगों की चुपती बातें, पिछले वाक़ये की जिल्लत। हर शय जैसे इसके सामने धूल बनती जा रही थी। मैं ठीक नहीं हूँ, इसने खुद को कहते सुना। वो होले से मुस्कुराया, फिर इसके सर के नीचे हाथ देकर इसे उठाया और खुद के कंधे से इसका सर टिका दिया। अब वो इसके साथ बेड पर बैठे, इसका सर अपने कंधे से टिकाए टपक रहा था। वो इसके हनुक सी दुनिया में बेहद नरम गरम सी आगोश थी। राबेल की आगोश। मुझे बहुत जख्म आए हैं, उसने बच्चों की तरह कहकर भीगा चेहरा उठाया था। वो इसे ही देख रहा था। बहुत जख्म देकर आया हूँ इसे, जितने तुम्हें लगे हैं इससे ज्यादा। इसने राबेल के तर चेहरे को अपने हाथों से साफ किया था तो इसने बेसाख्ते अपने चेहरे पर रखे इसके हाथों को निगाहों के सामने किया। फटी दिल और सख्त हाथ। इसने इसकी हथेली पर अपने नर्म से हाथ फेरे। मैंने मना किया था ना कि खुद को कोई जख्म लगवा कर मत आना। फिर भी बाज नहीं आए ना तुम। वो इसके जख्मी हाथों को अपने नर्म हाथों से छूती शिकवा कर रही थी। माज हल्का सा मुस्कुराया, फिर इसके झुके चेहरे को उठाया। सुर्ख दहकती आंख, सुर्ख दहकती नाक और हलक में जमा होते बहुत से आंसू लिए वो बामुश्किल खुद को रोने से रोके हुए थी। जो तुम्हें जख्म देगा वो जख्म खाएगा, फिर चाहे इस सब में माज की जान चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मजबूती से इसकी आंखों में झांक कर कहता हुए एकदम ही इसे बहुत सामान दे गया था। राबेल की आंख से आंसू टूटा था। बहुत जालिम हो तुम, ऐसी बातें करते हुए दिल नहीं कांपता तुम्हारा। इसके सवाल पर इसने होले से नफी में सर हिलाकर इसके रुखसार पर लड़कते आंसू अपनी जैकेट के आस्तीन पर साफ किए। वो कोई भी पसो पेश किए बगैर बैठी रही। फिर नम पल के एक दूसरे से जुदा करके इसे देखा। वो भी इसे ही देख रहा था।
माज की नाक पर हल्के से कट की सूरत एक जख्म था और होंठ का किनारा भी हल्का सा फटा हुआ था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मरहम की कॉल के बारे में? भरोसा नहीं था तुम्हें मुझ पर? इसकी पेशानी पर ना ही किसी किस्म के बल थे और ना ही लहजे में तैश था। वो बेहद आरामदाह से अंदाज में बात कर रहा था। राबिया ने इसके सवाल पर बहुत सा तूक निकला था, फिर आंखें रगड़ी। तुम डांटोगे तो नहीं? इसके पूछने पर मास के इर्तिकाज को छोड़ नर्म हो चला था। नहीं डांटूंगा। बताओ मुझे क्यों आगाह नहीं किया था? मैं इससे पहले खुद बात करना चाहती थी। मुझे लगा था कि वो बात से मान जाएगा। मैं झगड़ा फसाद नहीं चाहती थी मास, इसीलिए मैं शिजा को लेकर इसके बुलाने पर वहां चली गई। और मैं किसी और जगह जाती भी नहीं, लेकिन इसने हमें अपने घर बुलाया था। हमें लगा कि घर से ज्यादा महफूज जगह कोई नहीं हो सकती, इसीलिए हम चले गए। मुझे नहीं पता था कि वो ये सब प्लान करके बैठा हुआ होगा। मुझसे गलती होगी, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। मुझे तुम्हें या फिर बाबा को बताना चाहिए था। वो कहकर खामोश हुई तो माज ने गहरा सांस लिया, फिर इसके झुके सर को देखा। वो बार बार लब काटती उंगलियां बाहम फंसा कर खोल रही थी। क्या वो उसे डांट सकता था? ओहो, अच्छा, अब इधर देखो। इसके नरमी से कहने पर इसने झुका सर उठाकर इसे देखा। सुरमई आंखें इस समय बेहद नर्म लग रही थी, नर्म और खूबसूरत। ना महरम हर हाल में ना महरम होता है राबेल। वो चाहे अपने घर में बुलाए या लोगों से भरे मजमे में। आपने वहां नहीं जाना, आपने इससे नहीं मिलना। अगर मिलना भी है तो भाई, शोहर या बाबा को साथ लेकर जाना है। इससे बात इनके सामने करनी है। वो अगर उनके सामने बात नहीं करना चाहता तो भाड़ में जाए। आपको पलट कर इससे हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर चाहे वो नमाजी परहेजगार इंसान हो या गुनहगार, वो हर हाल में मर्द है। और मर्द की कमीनगी के बारे में औरत को जितना इल्म होता है उससे कहीं ज्यादा वो ला इल्म होती है। मैं एक मर्द हूँ, लेकिन मैं इसकी हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें। मर्दों से अकेले या फिर नामहरम के बगैर मिलने में इस मर्द का नहीं, औरत का नुकसान है। अपने आप को हर नुकसान से बचा। हुँ। इसने बहुत सख्त बातें खिलाफ मामूल बहुत नर्म लहजे में कही थी, नहीं तो इसका अंदाज अक्सर दो टोक, सपाट और सर्द हुआ करता था। राबेल ने समझकर जल्दी से सर इस बात में हिलाया था, फिर इसे देखा। मैं आइंदा कभी भी ऐसे नहीं करूंगी। अच्छी बच्ची हो तुम, मुझे पता है तुम आइंदा कभी ऐसे नहीं करोगी। तुमने अपने जख्मों पर पट्टी क्यों नहीं बांधी? इसने इसका हाथ देखते हुए कहा तो माज ने बेजारियत से बेजार होकर माथे पर गिरते बाल पीछे किए। पेशानी वाज़ह होने पर राबिल ने देखा कि वहां भी आईब्रो के पास बहुत से कट लगे हुए थे। या अल्लाह, एक तो ये लड़का। मैं ठीक हूँ ऐसे ही। ऐसे ही कैसे ठीक हो तुम? इतने जख्म आए हैं, इतने कट लगे हुए हैं। रुको, मैं लाती हूँ दवाई। और जो वो एकदम ही बेड से अपने पैर नीचे उतारने लगी थी, माज ने इसके पैर पकड़कर दोबारा बेड पर रखे। बैठी रहो यहीं, तुम्हारे पैर जख्मी हैं अभी। ज्यादा चलना फिरना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन ये जख्म, मैंने कहा ना कि ठीक हूं मैं। जिस्मानी जख्मों की आदत होती है हम जैसे लोगों को। बहुत से कट बैक वक्त जिस्म पर लगे होने के बाद भी इंतहाई नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं हम। कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। फर्क उन जख्मों से पड़ता है जो नजर नहीं आते और फिर भी तकलीफ देते हैं। ये जख्म बढ़ जाते हैं, इनकी फिक्र मत किया करो। इसने आराम से कहकर इसे देखा था। हाँ, अब वो कुछ कुछ पहले जैसा मांस लग रहा था। जख्मों की आदत कैसे हो सकती है किसी को? देखो ना मुझे, सामने ही तो बैठा हूँ तुम्हारे। मुस्कुराकर हल्का-फुल्का सा कहा, लेकिन राबेल नहीं मुस्कुरा सकी। इसे पता नहीं क्यों इसकी ये बात हमेशा तकलीफ दिया करती थी। अपने जख्मों को नजरअंदाज करके अनदेखे जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त करने वाली बात। ऐसा नहीं होता मास। इसकी सुरमई आंखों को देखती राबेल की निगाहें जाने क्यों नम हुई थी। इसने नासमझी से इसके जानिब देखा। अच्छा, फिर कैसा होता है? इसने मुस्कुरा कर आईब्रो झुकाते हुए सवाल किया था। वो इस पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता था। वो पहले ही एक हादसे का शिकार होते होते बची थी। वो इससे कोई भारी मुकालमे नहीं करना चाहता था। जख्म जिस्मानी हो या रूहानी, तकलीफ एक सी होती है। बस जिसका घाव ज्यादा गहरा होता है, इसकी अजियत गालिब आ जाती है। तुम्हें जिस्मानी जख्म इसीलिए ज्यादा तकलीफ नहीं दिया करते क्योंकि तुम तो रूह पर लगे गहरे जख्मों ही में अपने वजूद को अब तक आजाद नहीं कर पाए हो। इसकी बात पर वो चौंका था। हमेशा की तरह यूं लगता था कि वो कोई छोटी बच्ची है। इससे बात छुपाओगे या फिर गोल कर जाओगे तो वो भी इस पर तवज्जो नहीं देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन थी। जिन बातों को इसने इससे छुपाया था, राबेल ने हर वो बात इसके मुंह पर कहकर इसे हैरान किया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो भी हैरान हो रहा था। फिर हुजल होकर सर खुजाया। छोटी सी हो, इतनी बड़ी बातें मत किया करो। तुम जख्मी हो ना? और अब इसे पता था कि वो सिर्फ जिस्मानी जख्मों की बात नहीं कर रही थी। वो इस लड़की को बताए कि वो ऐसी बातें करके माज को खूबज्यादा किया करती थी। उसने गहरा सांस लेकर चेहरा उठाया, फिर थकन ज़दा सा मुस्कुराया। हाँ, बताते हो क्यों नहीं हो फिर?
کیا بتاؤں؟ یہی کہ تم تکلیف میں ہو۔ اس کے جواب پر وہ چند پل ویسے ہی اسے دیکھتا رہا۔ کہف کی دیواروں کے درمیان اتنے عرصے سے قید رہنے کے بعد وہ اسے جاننے لگی تھی۔ اتنی مشکل باتیں مت سمجھو، بھول جاؤ۔ تم رونا چاہتے ہو نا؟ اس کے گلابی ارتکاز کو دیکھتے ہوئے وہ بہت دھیرے سے بولی تھی۔ معاذ نے آنکھیں لمحے بھر کو موند کر کھولی۔ رونے سے کیا ہوگا؟ تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا، تم پر سے برسوں کا بوجھ اتر جائے گا۔ تم رو لو، میں تمہارا ہر آنسو صاف کر لوں گی۔ میرے سامنے اپنے اصل کے ساتھ آنے سے مت گھبرایا کرو۔ اس کے دل پر جمع سالوں کا بوجھ اس کی باتوں سے پگھل کر گرنے لگا تھا۔ آنکھیں جانے کیوں بھیگنے لگی تھی۔ میں اسے مارنے گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہنا شروع کیا۔ ہاں، وہ اب اس بوجھ سے تھک گیا تھا۔ میں اسے موت کی گھاٹ اتارنے گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کی جڑ ہی کاٹ کر پھینک دوں گا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس سب کے بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم میرے جیسے آدمی کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ لیکن اس نے کانپتی سانس اندر کو کھینچی، پھر گلابی نگاہیں اٹھا کر رابیل کو دیکھا۔ وہ بامشکل سانس روک کے اپنے آنسوؤں پر ضبط کیے اسے سن رہی تھی۔ لیکن میں اسے نہیں مار سکا۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر شکستہ سا تاثر ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے ہاتھ کام گئے تھے۔ میں ایک جان لینے کے در پر تھا، لیکن مجھے حبیبہ اور رابیل کبھی بھی انسان سے حیوان بنتے نہیں دیتی۔ ماں کے آخری لمس نے مجھے ہمیشہ کچھ بھی انتہائی کرنے سے باز رکھا، اور تمہارے آنسوؤں نے ایک بار پھر سے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ میں اسے قتل نہیں کر سکا۔ میں واپس آ گیا۔ اس نے جلتی آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑی تھی۔ رابیل نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے خود کے کندھے سے لگایا تھا، پھر دوسرا ہاتھ بھی اس کے گرد لپیٹا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں بے حد بے اختیار ہو کر برسنے لگی تھی۔ اس کی تکلیف اپنی تکلیف سے زیادہ اذیت دیا کرتی تھی۔ تم مضبوط ہو، تم نے بہت کچھ چاہا ہے، تمہارا بھی آنسوؤں پر اتنا ہی حق ہے جتنا کسی عام انسان کا۔ گیلی سانس اندر کو کھینچ کر اس نے ماس کی پیٹھ تھبکتے ہوئے کہا تھا، پھر وہ آہستہ سے اس سے الگ ہوا، بازو سے آنکھیں رگڑ کے صاف کی، مسکرا کر اسے دیکھا۔ اب کہ اس کی مسکراہٹ دھلی دھلائی سی تھی، اجلی، کسی بھی قسم کے بوجھل پن سے پاک۔ رابیل بھی اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ پہلے میں بابا کے فیصلے سے متفق نہیں تھا، لیکن اب ہوں۔ اس کی بات پر اس نے ناسمجھی سے آئیبرو سکیرے۔ کون سے فیصلے سے؟ رخصتی والے فیصلے سے۔ مجھے یہی مسئلہ تھا کہ تم ہمارے گھر میں آ کر سارے نظام کو درہم برہم کر دو گی، کیونکہ کام تو کرنا آتا نہیں ہے تمہیں، نہ ہی گھر سنبھالنے کا کوئی تجربہ ہے۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ تم کچھ وقت اپنے گھر ہی میں رہ کر یہ سب سیکھ لو۔ لیکن اب وہ مسکرایا تھا۔ رابیل کی پیشانی پر آہستہ آہستہ ناگوار لکیریں ابھرنے لگی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم ضرور ہمارے گھر آؤ، وہی رہو، سب کچھ درہم برہم کر دو۔ میں سب چیزوں کو اپنی جگہ پر دیکھ دیکھ کر اکتا چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب کوئی آ کر ہماری خاموش زندگیوں کو اپنی آکورڈ سی ہنسی سے بھر دے، اور تم سے زیادہ اچھے سے یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اب کے رابیل کے ماتھے پر ناگوار لکیروں کا پورا جال واضح ہونے لگا تھا۔ میں اب اتنی بھی پھوہر نہیں ہوں، احتجاجاً کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی تائید کی تھی۔ مجھے پتا ہے تم کتنی سگڑ ہو۔ میرا مذاق اڑا رہے ہو تم؟ اس نے ہاتھ باندھ کر سنجیدگی سے پوچھا، تو اس نے بامشکل اپنی امڑتی ہنسی سمیٹی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا مذاق اڑا رہا ہوں؟ ہاں، تمہاری اصل پر کوئی تمہارا مذاق اڑائے تو اس کا منہ توڑ دیا کرو، پھر آگے والا کبھی بھی تم پر ہنس نہیں سکے گا۔ یہ کون سی منطق ہے؟ اس کے سوال پر اس نے کندھے اچکائے تھے۔ آزمودہ ہے، لوگ پھر آنکھیں چھپا کر ساتھ سے گزر جاتے ہیں، اور جانے ابھی وہ اور اسے کون سے الٹے سیدھے طریقے بتانے لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ان دونوں نے بے ساختہ دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ سلوا نے کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر اندر جھانکا۔ ان دونوں کے چہرے پر سکون بکھرا دیکھ کر وہ خود کو مسکرانے سے روک نہیں سکی تھی۔ مجھے پتا ہے تم دونوں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ میں نے بھی نہیں کھایا، اور اب بہت بھوک لگ رہی ہے، اسی لیے میں نے کھانا گرم کر دیا ہے۔ کھانا پسند کریں گے آپ دونوں؟ آنکھیں چپکا کر پوچھا تو رابیل مسکرائی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ماس کا بھی رد عمل کچھ اسی طرح کا تھا۔ باہر آؤ گے یا پھر کھانا یہیں لگا دو؟ مجھے باہر جانا ہے، کمرے میں لیٹے لیٹے طبیعت بہت بوجھل ہو رہی ہے میری، رابیل نے اکتا کر کہا تو سلوا نے بے ساختہ ماس کی جانب دیکھا۔ پھر نگاہیں اس کے پھٹی بندے پیروں تک گئی۔ لیکن تمہارے پاؤں زخمی ہیں، باہر تک چل کر کیسے آؤ گی؟ اور اس نے برا سا منہ بنا کر گہرا سانس لیا تھا۔ ماس نے سر ہلا کر اس کے اترے چہرے کو دیکھا، پھر سلوا کے جانب گھوما۔ آپ چلیں، میں لاتا ہوں اسے۔ اوکے، لیکن دھیان سے۔ وہ واپس پلٹی تو اس نے اٹھ کر اسے کھڑا کیا۔ ذہن تازہ ہونے کے باعث یکدم ہی اس کے تلوے جلنے لگے تھے۔ درد زیادہ ہو رہا تھا، جس کے فکر مندی سے پوچھنے پر اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک۔ لیکن وہ اسے نہیں سن رہا تھا۔ جھک کر اسے ہاتھوں میں اٹھایا تو وہ ایک دم گھبرا گئی، زور سے پیر جھلائے۔
اتارو مجھے نیچے، سلوا باہر ہے، کتنی بری بات ہے یہ، اتارو مجھے۔ اس نے پیر جھلانے کے ساتھ ہی اسے کندھے پر موقع بھی مارے تھے، لیکن مجال ہے جو ماس کے کان پر جو بھی رینگ جائے۔ چپ رہو، ماس میں تمہیں جان سے مار دوں گی، اتارو مجھے۔ اس نے دانت پیس کر بے حد آہستہ آواز میں کہا تھا، ساتھ ساتھ کھلے دروازے کی جانب بھی دیکھا۔ بالکل نہیں۔ مزے سے سر نپی میں ہلایا تو رابل کو رونا آنے لگا۔ یہ بدتمیز انسان، شرم آتی ہے تھوڑی سی؟ نہیں، شرم تو نہیں آتی۔ اور اسی کے زمائنی جملے پر جہاں وہ سرخ ہوئی تھی وہیں خاموش بھی ہو گئی تھی۔ اگلے لمحے اب وہ اس لیے لاؤنج کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں سلوا کھانا لگا رہی تھی۔ ایک نظر ان دونوں پر ڈالی، پھر مسکراہٹ دبا دیا، خالی ٹرے لیے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ دونوں نالائقوں پر کبھی کبھی انہیں یوں ہی بے حد ہنسی آیا کرتی تھی۔ 6 مہینے بعد وہ مسجد سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی رابیل بھی تھی۔ یہ رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا تھا اور اس پہلے عشرے میں تراویح پڑھانے کا ذمہ معاذ نے اپنے سر لیا تھا۔ وہی لڑکا جو اپنا قرآن بھول گیا تھا، ایک بار پھر سے مساجد میں کھڑا ہو کر نمازیں پڑھانے لگا تھا۔ لوگ اس کے پیچھے نمازیں پڑھنے لگے تھے۔ ان پچھلے 6 مہینوں میں اس نے دن رات ایک کر کے قرآن کو دوبارہ اپنے اندر زندہ کیا تھا، اور اللہ نے اس کی اتنی محنت کا پھل اسے یہ دیا تھا کہ وہ حبیبہ کا خواب پورا کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس نے حبیبہ کی درینہ خواہش کو عملی جامہ پہنا دیا تھا۔ ہلکا دل اور ہلکے کندھے لیے وہ کافی عرصے کے بعد جینے لگا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ رابیل بھی تھی۔ وہی تو تھی جس نے اس کے ساتھ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس قرآن کو دہرایا تھا، جس نے اس کے ساتھ ہی وہ کہف دیکھا تھا، اس کہف کو پار کیا تھا، اس کے اندھیروں کو پگھلتے نور میں بدلا تھا۔ ہاں، ایک وہی تھی جو اس مدھم روشنی کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کا حق رکھتی تھی۔ لوگ اب بھی اس کے حجاب پر جملے کسا کرتے تھے، لوگ تو اب بھی اسے اپنے لفظوں سے تکلیف دیا کرتے تھے۔ اس کے بہت سے رشتہ داروں نے اسے محض ایک حجاب کے باعث ملنا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ اب تک ثابت قدم رہی تھی۔ جو لوگ اسے اللہ کو چھوڑنے پر مجبور کریں، پھر ایسے لوگوں کو اس سے واقعی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایسے لوگوں کی رضا کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ کیا وہ ایسے کر سکتی تھی؟ رہی ساتھ رہنے والی تکلیف تو وہ ہمیشہ ہی رہنی تھی، کیونکہ یہ دنیا تھی۔ یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی تھی۔ اس نے بھی ان ساری چبھتی باتوں کے ساتھ مسکرانا سیکھ لیا تھا۔ وہ بھی پھپھو کو حبیبہ کی طرح معاف کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ معاذ کسی کو بھی معاف نہیں کر پایا تھا، شاید اسے ابھی کچھ اور وقت درکار تھا۔ وہ جلدی سے معافی دینے والوں میں سے نہیں تھا۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت وہ جھک کر اپنے تسمے باندھنے لگا۔ رابیل نے اسے سر جھکا کر دیکھا۔ اس نے آج کی تراویح میں سورہ کہف شروع کی تھی، اور اس کی بھاری گمبھیر آواز سے رابیل کی سماعتیں اب تک دہک رہی تھی۔ اس کی نگاہ محسوس کر کے اس نے بے ساختہ ہی سر اٹھایا تھا۔ کیا ہوا؟ سوچ رہی ہوں تم کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، تسمے باندھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کی گاڑی مسجد سے کافی دور پار تھی۔ یہاں جگہ نہ ہونے کے باعث گاڑیاں وہیں پارک کی جاتی تھی۔ میں بھی یہی کہا کرتی تھی، ماں بھی یہی کہا کرتی تھی، اس نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ موسم دن میں گرم رہا کرتا تھا، لیکن رات کی اسی پہر چلتی ہوا کے باعث ٹھنڈک ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا سیاہ عبایا بھی سرسراتی ہوا کے باعث پیچھے کی جانب اڑ رہا تھا۔ گاڑی اسناب سبھی جیسی آواز ہے تمہاری، لہجہ بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ عموماً ہمارے یہاں حفاظ کا لہجہ خالص عربی نہیں ہوتا، لیکن تمہارا لہجہ اردو لہجے سے مختلف ہے۔ کیوں؟ اس نے سیاہ حجاب کے حالے میں دمکتا چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ وہ اس لیے کہ میرا قرآن کے استاد مصر سے تعلق رکھتے تھے، میں نے انہی سے قرآن پڑھا تھا۔ ظاہر ہے پھر ان کا لہجہ تو میرے لہجے میں گھلنا ہی تھا۔ جب بھی مجھے ہمیشہ تمہارے بدلے ہوئے لہجے کا احساس ہوتا رہتا ہے، میں کتنی بھی کوشش کر لوں تمہارے جیسا نہیں پڑھ پاتی۔ اس نے مسکرا کر مایوسی سے کہا تو وہ بھی مسکرایا۔ ان دونوں کے پرسکون قدم ساتھ ساتھ اٹھ رہے تھے۔ دور کہیں چلتی ہوا کی نمی میں کسی کے آنسو بھی گھلنے لگے تھے۔ ماں بھی یہی کہا کرتی تھی کہ میں تم جیسا قرآن نہیں پڑھ پاتی، کوشش کر لوں تب بھی نہیں، لیکن جانتی ہو رابیل، مجھے ان کا قرآن پڑھنا بہت پسند تھا۔ وہ جس محبت اور خوف سے اسے پڑھا کرتی تھی، شاید میں اس کا مقابلہ کبھی نہ کر سکوں۔ اسے پڑھنے کے لیے لہجے سے زیادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی محبت ہوگی لہجہ اتنا ہی سماعتوں میں گھلنے لگے گا۔ اس کی بات پر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ تمہیں تائی سب سے زیادہ کب یاد آتی ہے ماس؟ اس کے اٹھتے قدم اس سوال پر ساکت ہو گئے تھے۔ وہ بھی اس کے رکنے پر رک گئی تھی، پھر اس کے پلٹ کر پیچھے دیکھنے پر وہ بھی پلٹی۔ مسجد کے دروازے پر حبیبہ کا مسکراتا سا ہیولا دکھائی دے رہا تھا۔ 10 سال نماز کے تسمے جھک کر باندھتی، وہ اسے ساتھ ساتھ کچھ نصیحت بھی کر رہی تھی۔ اس نے اداسی سے اس گزرے منظر کو نگاہوں میں قید کیا تھا۔ جب بھی میں اس مسجد کا دروازہ پار کرتا ہوں، مجھے وہ بہت یاد آتی ہیں۔ جب بھی میں جھک کر اپنے جوتوں کے تسمے باندھتا ہوں،
مجھے وہ بہت یاد آتی ہیں، جب بھی میں سامنے دھندلا منظر بکھرنے لگا تھا۔ 10 سالہ معاذ اب حبیبہ کا ہاتھ تھامے سڑک پار کرتا مسکرا کر ان سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اس منظر کو دیکھا اور پھر پلٹ گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی پلٹی تھی، اور جب بھی میں سورہ کہف پڑھتا ہوں تب مجھے وہ بہت یاد آتی ہے۔ اب کہ وہ دونوں مدھم قدم اٹھاتے خاموشی سے چلنے لگے تھے، پیچھے فضا میں تحلیل ہوتے حبیبہ کی حولے نے لمحے بھر کو پلٹ کر اپنے دونوں بچوں کو دیکھا تھا، پھر آنکھوں میں چمکتی نمی لیے مسکرا کر وہ اس دھوئیں کا حصہ بنتی غائب ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا جو کہانی کا وقت بدل گیا تھا؟ کیا ہوا جو وقت کا مدار اب کسی اور سمت میں سفر طے کرنے لگا تھا؟ کیا ہوا جو وہ قرآن کی جانب واپس پلٹ گیا تھا؟ کیا ہوا جو رابعہ نے حجاب سر پر باندھ دیا تھا؟ ان سب باتوں کے ساتھ ہمیشہ کہانی کا ایک کردار رلا کر ہی چھوڑتا تھا۔ ان کی کہانی کا وہ کردار حبیبہ تھی، کہ جن کی جگہ ان کی زندگیوں کے فریب میں اب تک خالی تھی۔ وہ مر گئی تھی، لیکن عجب تو یہ تھا کہ وہ پھر بھی زندہ تھی۔ اس کہف کے اندر پناہ لینے والوں سے حسن، انجام اور جنتوں کے وعدے کیے گئے تھے۔ کیا اللہ غار والوں کو کبھی تنہا کیا کرتا تھا؟ اللہ انسان کو تاریکی کے سب سے کمزور لمحوں میں بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ بلا اس کی خاطر کہف میں پناہ لینے والوں کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ ہم سب کے گرد کھڑی دیواریں ہمیشہ ہمیں قید کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ بعض دیواریں کہف کی دیوار ہوا کرتی ہیں، انہیں اپنے ارد گرد کھڑا کر لیا کریں، وہ انسان کو گہری جہنم میں گرنے سے بچاتی ہیں۔ حبیبہ کا ہیولا پوری طرح سے فضا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ معاذ اور رابیل اب تک ساتھ ساتھ چلتے اس منظر سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ اسی سیاہ رات میں سائمہ کسی فٹ پاتھ پر بیٹھی ایک روٹی کی خاطر بھیک مانگنے پر مجبور تھی، کیونکہ یہی ان کا انجام تھا، اور شاید ایک گہرے عذاب کا آغاز بھی۔ ختم شد۔ سو جی دس از دا اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ یو ول لائک اٹ، پلیز لائک شیئر سبسکرائب اینڈ کامنٹ۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ نیو ناول کے ساتھ انشاءاللہ۔